डिस्क्लेमर: ये कहानी तख़य्युल पर मबनी है, जिसका मकसद सिर्फ तफरीह और दिलचस्पी पैदा करना है। इसमें बयान करदा मनाजिर, मुकालमे या आवाज़ें बाज़ नाज़रीन या सामीन के लिए हसास नौयत की हो सकती हैं। बराह करम ये मवाद सिर्फ उन अफराद के लिए सुना या देखा जाए जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो। कम उम्र सामीन से गुजारिश है कि वालिदीन या सरपरस्त की इजाज़त के बगैर ये मवाद न सुने। माई FM नॉवेल्स का मकसद अदब, जज्बात और कहानियों को सौती अंदाज में पेश करना है, किसी शख्सियत, मजहब या सकाफत की तौहीन मकसूद नहीं। दोस्तों, अगर आप मार्शल पीक नावल को उर्दू में पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं आप दोस्तों के लिए मजीद कहानियां जैसे ही अपलोड करूं आपको नोटिफाई कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं। आज के बाब नंबर 71 था, बाब नंबर 80, बाब 71। अजीब उल-खुलक़त कमरे के अंदर मुकम्मल इंतशार था। गौसे के चीखने की आवाज़ें गूंज रही थीं और मक्केबाजियाँ गूंज रही थीं। कभी कभार किसी के कराहने की आवाज़ आती और खून के छेंटे उड़ते हुए देखे जा सकते थे। जैसा कि कहावत है, 4 हाथों का मुकाबला सिर्फ 2 हाथों से करना मुश्किल होता है। उनके दर्जात और काई यांग के दर्जात में पहले ही बहुत बड़ा फ़र्क था। उस पर मुस्तज़ाद ये कि ये 1 का 5 के ख़िलाफ़ था। वो कैसे मुमकिना तौर पर अपने आप को संभाल सकता था? किसी एक पर एक बार हमला करते उसे ख़ुद 4 या 5 वार सहने पड़ते। नज़्म व ज़ब्त के शागिर्दों के वारों की ताकत का तो जिक्र ही क्या। हर वार मजबूत था और गौशत पर लग रहा था। अगरचे ये काई यांग के लिए जानलेवा नहीं थे, लेकिन इतने सारे वार खाने के बाद किसी को भी सेहत याब होने के लिए 1-2 महीने बेड पर लेटने की ज़रूरत होती। रखो, अच्छे आधे घंटे के बाद की तब्दील मरहले का नज़्म वो ज़ब्त का शागिर्द गुस्से से चलाया और फौरी तौर पर जंग के मंजर से दौड़ छलांग लगा दी। उसे और मत मारो, अगर तुमने उसे और मारा तो वो मर जाएगा। बाकी 4 फौरी तौर पर पीछे छलांग लगाकर फर्श पर पड़े काई यांग की तरफ देखने लगे, थोड़ा सा खौफ और फिक्र के साथ। मेरे मालिक, इनमें से एक ने अपने रखसार थामे हुए कहा। उसके एक वार से मेरा दानत गिरते गिरते बचा। एक और ने अपनी शर्मगाह को पकड़ा, खौफ से भरा चेहरा। बाप ने अपनी आने वाली नस्लों को तकरीबन खो दिया था। अगर मैं बरवक्त न बचता तो फर्श पर पड़ा हुआ मैं होता। फैसला कुन लम्हे पर बचते हुए वार उसकी रान पर लगा था, जिससे उसे जलता हुआ दर्द महसूस हुआ। काई यांग की अपनी पूरी क़ुव्वत से जदोजहद करते हुए लगाया गया वार नहायत ताकतवर था। अब उसके बारे में सोचना भी उसे कांप उठने पर मजबूर कर देता था। वो एक दूसरे की तरफ देखते रहे, खामोशी से घूरते रहे, क्योंकि उनकी ताकतों में उस तरह के फ़र्क की सूरत हाल में उनमें से हर एक को काई यांग से एक वाज़ेह चोट आई थी। ख़वाह उन्होंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया हो, कमज़ोर कर दिया हो, और उसने 5 लोगों को हैरान कर दिया। उनके 5 चेहरे फिर शर्मंदा हो गए। क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं है? सरफ इब्तिदाई उनसुर तीसरे मरहले पर मौजूद एक आजमाइशी शागिर्द इतना वहशी कैसे हो सकता है? अभी जब वो उसे पीट रहे थे तो इन्होंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब उस पर गौर करना ये सब काफ़ी नाकाबिल यकीन था। एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की असल की तरफ देखते हुए 5 नज़रें काई यांग पर पड़े, जो मफलूज होना चाहिए था, जो खड़ा होने के लिए जदोजहद कर रहा था, जबकि उसने अपने मुना में खून थोक दिया। उसका जिस्म तारीक और गैर वाज़ेह दिखाई दे रहा था। बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही थीं। उसकी जल्द सरख रोशनी के साथ चमकने लगी। इससे इंतहाई गर्म एहसास महसूस किया जा सकता था, जैसे 10 लाख साल पुराना आतिश फशां फट रहा हो। यह आलमी क़ुव्वत का एहसास कि तब्दील मरहले के शागिर्द के चेहरे पर खौफ का एक निशान नमूदार हुआ। कुछ ठीक नहीं है। ये इब्तिदाई उनसुर तीसरे मरहले के शागिर्द में आलमी क़ुव्वत का एहसास कैसे हो सकता था? यह वाज़ेह तौर पर इब्तिदाई उनसुर मरहले के उरूज पर मौजूद किसी शख्स का एहसास था। और एक और कदम के साथ वो की तब्दील मरहले में होता। तुम अब भी खड़े होने के काबिल हो, एक शख्स ने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कहा, इस अमल में अपनी ज़बान को तकरीबन काटते हुए। ख्वाह वो वही होता जिसे उस तरह पैटा गया होता। उसके पास इंगली उठाने की भी ताकत ना होती। वो कैसे खड़ा हो सकता था? वो आ रहा है। किसी और ने अचानक घबरा कर चलाया। जैसे ही अल्फाज अदा हुए, पहले डगमगाते हुए काई यांग ने एक बड़ी हुआ पैदा की और सामने मौजूद 5 की तरफ दौड़ पड़ा। आधे रास्ते में काई यांग की मिट्टी दहकने लगी, जैसे भट्टी से निकाला गया धात का टुकड़ा जिस शख्स ने चलाया था। उसने फौरी तौर पर अपनी आलमी क़ुव्वत को फ़ाल किया और काई यांग की मिट्टी से टकरा गया। धमाके की आवाज़ आई। फिर नज़्म ज़ब्त का शागिर्द पीछे की तरफ उड़ गया और दीवार से टकरा गया। उसका गला गड़गड़ाहट कर रहा था। उसने मुना भर के खून थक दिया। इस दौरान काई यांग का जिस्म सिर्फ हल्का सा हिला और वो पहले ही अगले शख्स के पास चला गया। बेअदब। की तब्दील मरहले का नज़्म व ज़ब्त का शागिर्द मुश्ताइल और गुस्से में था। इसके 5 साथी शागिर्द न सिर्फ एक हरीफ को गिराने में नाकाम रहे, बल्कि उनके दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का मौका दे दिया गया। अगर ये फैल गया तो क्या ये एक स्कैंडल नहीं होगा? वो अपना चेहरा कहाँ रखेगा? गुस्से की हालत में की तब्दील मरहले के शागिर्द ने अपना हाथ भेजा। अपने दंतियन से की को गाढ़ा करते हुए उसने आवाज़ लगाई, मजबूत घूमने वाला तूफान।
کمرے کے اندر پھاڑ ڈالنے والی ہوا کی سیٹی بجنے لگی اور اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا طوفان نمودار ہوا. یہ سیدھا کائی یانگ کی مٹھی کا مقابلہ کرنے چلا گیا. کڑک 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 گونج اٹھی، جبکہ کائی یانگ کی بانا پر کپڑے ایسے لگ رہے تھے جیسے بار بار بلیڈ سے کاٹے جا رہے ہوں. لمحوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کی پوری بانا خون آلود کٹوں سے ڈھک گئی. کائی یانگ کی دونوں خون سے سرخ آنکھوں میں حیرت تھی. اپنی یانگ عالمی قوت کو جمع کرتے ہوئے یہ اس کی بانا پر کٹوں کے ذریعے جسم سے باہر نکلی تاکہ اپنے حریف کے مارشل ہنر کو روک سکے. آہ کی آواز گونجی جب ایک دہکتے ہوئے توانائی کمرے کے اندر پھٹ گئی. کائی یانگ کی عالمی قوت نے اس کی تبدیل مرحلے کے شاگرد کے مضبوط گھومنے والے طوفان کو روک دیا اور اسے آگ لگا دی. دہکتے ہوئے طوفان کے اندر کائی یانگ نے اس کی تبدیل مرحلے کے شاگرد کے ہاتھ کی طرف مکہ مارا. تصادم پر دونوں فریق کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے. تم لوگ پریشان ہو کر کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ حملہ کرو. کی تبدیل مرحلے کے شاگرد کا ہاتھ بہت سرخ تھا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے حریف کی عالمی قوت اتنی غیر معمولی ہوگی. اگرچہ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی لیکن پھر بھی اسے کچھ نقصان اٹھانا پڑا تھا. غصے میں اس نے فوری طور پر چیخ اٹھا. دیگر 3 نظم و ضبط کے شاگرد جو حیرت میں تھے اب جاگے اور کائی یانگ کو ایک بار پھر گھیرنے کے لیے دوڑ پڑے. کائی یانگ کا سامنا کرتے ہوئے انہیں زیادہ تکلیف دہ حملوں کا سامنا تھا. وہ شخص جو پہلے کائی یانگ کے ہاتھوں اڑایا گیا تھا وہ بھی غصے کی حالت میں واپس چارج کر آیا. تھوڑی ہی دیر میں چاروں لوگوں نے اپنے حملے بند کر دیے. گہری سانسیں لیتے ہوئے انہوں نے دھوکے باز تاثرات بھی تھامے اور 10 فٹ پیچھے ہٹ گئے. ان کی طاقتیں فی الحال اس کے چھوٹے شاگرد کی وحشی طاقت سے دبائی جا رہی تھیں. دوسری بار جب وہ اسے پیٹنے کے لیے جمع ہوئے نتائج بہت کم تھے. اس بار کائی یانگ کو جو چوٹیں آئیں وہ بہت زیادہ تھیں لیکن ان 4 لوگوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص قیمت ادا کی تھی. کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا؟ ہے نا؟ ان میں سے ایک نے کھانستے ہوئے اپنا منہ ڈھانپتے ہوئے یہ سوال پوچھا. اس کی کھانسی ختم ہونے پر اس کے ہاتھ میں خون کا ایک چھوٹا تالاب تھا. نہیں اٹھنا چاہیے. آخر کار اسے اس حالت تک زخمی کیا گیا ہے. ایک اور اپنی آنکھ کی مالش کر رہا تھا. وہاں ایک زخم پہلے ہی بن چکا تھا جبکہ ایک بڑا بلسٹر موجود تھا جیسے اسے ابلتے ہوئے پانی سے مسلسل جلاتا رہا ہو. آن کے 5 دلوں میں وہ سب انتہائی کڑواہٹ محسوس کر رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ اس بار انہیں اتنا نقصان اٹھانا پڑا اس کی عجیب طاقت کی وجہ سے تھا. اس چھوٹے اور تنگ کمرے کے اندر اگرچہ یہ 5 کا 1 کے خلاف تھا اور اسے پیٹنا آسان لگ رہا تھا لیکن وہ اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کر سکتے تھے. جبکہ کائی یانگ گھرا ہوا تھا اس نے اسے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے دی لیکن اگر یہ کھلا ماحول ہوتا تو وہ اپنی پوری طاقت استعمال کر پاتے. پھر یہ اتنا افسوسناک نتیجہ نہ ہوتا ہے نا؟ لیکن یہ چھوٹا شاگرد جس کا نام کائی یانگ ہے اس کی طاقت واقعی کچھ اور ہے. ایک عام ابتدائی عنصر شخص ہرگز ان کا مقابل نہیں تھا. تعجب نہیں کہ ویزوان اس کے ہاتھوں ہار گیا. جیسے ہی ان 5 نے سوچا کہ انہوں نے کائی یانگ کو پیٹ ڈالا ہے اس نے غیر متوقع طور پر ایک بار پھر حرکت کرنا شروع کر دی. بے مثال کمزور جیسے بغیر دانتوں کا بھیڑیا تھوڑا تھوڑا کر کے ایک انچ کر کے کھڑا ہوا. نہ صرف اس کا عالمی قوت کا احساس کم نہیں ہوا تھا بلکہ یہ مضبوط ہو گیا تھا. اسے لانت. اس کی تبدیل مرحلے کے شاگرد نے لانت بھیجی. یہ چھوٹا شاگرد کس قسم کا عجیب الخلقت تھا. خواہ اس پر کیسے ہی حملہ کرتے وہ بے ہوش کیوں نہیں ہوا؟ بتاؤ اگر تم آئے تو ہم واقعی تمہیں مار ڈالیں گے. زخمی آنکھ والے شاگرد نے آواز لگائی. بہت شور مچایا لیکن اس کے پیچھے کوئی حقیقی طاقت نہیں تھی. یہ دیکھنے میں انتہائی مضحکہ خیز منظر تھا کیونکہ حملہ آور ایک جھنڈ میں جمع ہو کر پیٹے جانے والے سے کہہ رہے تھے کہ مت آؤ جبکہ پیٹا جا رہا شخص کافی الجھا ہوا تھا. خون سے لت پت ہو کر وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف آیا. قدم بے قدم وہ 5 کے گروہ کی طرف چل کر آیا. ہر قدم بھاری تھا. ہر قدم ڈگمگاتا ہوا اور غیر مستحکم تھا جیسے وہ اگلے ہی لمحے گر جائے گا لیکن وہ پھر بھی آگے چلتا رہا قدم بقدم. اگر ان کے پیچھے دیوار نہ ہوتی تو 5 لوگ مسلسل پیچھے ہٹتے رہتے. باب 75. اتنا بڑا ہنگامہ کمرے کے اندر کچھ لوگوں کی تیز سانس لینے اور پانی نگلنے کی آوازیں گونج رہی تھیں. ایک نے گھبرا کر پوچھا. سینئر برادر اب کیا کریں؟ اگر ہم نے کائی یانگ کو مزید مارا تو وہ مر جائے گا. قائد و شاگرد جو کہ ٹرانسفارمنگ اسٹیج کا ماہر تھا تنت پیستے ہوئے بولا. وہ انسان نہیں کوئی دیو ہے لیکن اب واپس ہٹنے کا وقت نہیں. اگر وہ پھر قریب آیا تو سب مل کر حملہ کرنا. اس بار اسے بے ہوش کر دینا ہے چاہے کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے. باقی 4 نے دبی آواز میں کہا. 5 نے تناؤ بھری خاموشی میں ایک دوسرے کو دیکھا. اچانک ان کے دلوں میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوا. اگلے ہی لمحے کمرے کا درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا. کرک کرک. برف جمنے کی آواز ہر دیوار سے سنائی دینے لگی. سب کے چہرے زرد ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک نے کپ کپاتی آواز میں کہا. اچانک دروازہ زور سے لات مار کر کھولا گیا. دھم. ایک چیخ اٹھی. کون ہے وہاں؟ سب کی نظریں دروازے کی سمت اٹھ گئیں. اس لمحے قائد شاگرد کا منہ حیرت سے کھل گیا جیسے اس کے ہونٹوں پر کوئی طاقت قابو نہ پا سکے. دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی. سینائر سسٹر سویان. یہ نام سنتے ہی باقی 4 کے رنگ اڑ گئے. ان کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی. وہ عورت سفید لباس میں لپٹی برف کی دیوی کی طرح خاموش اور شاندار کھڑی تھی.
ایسے لگ رہا تھا جیسے پہاڑوں کی چوٹی پر کھلی ہوئی برف کی لامحالہ کلی زمین پر اتر آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ پانچوں شاگرد بے ساختہ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سویان تیزی سے بلیک ونڈ مارکیٹ سے یہاں پہنچی تھی۔ اسے لگا کہ سومو یہاں قید ہے، لیکن راستے میں اسے جنگ کے آثار ملے۔ اسی نشانی کو دیکھ کر وہ اس کمرے تک پہنچی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے قدم تھم گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے دل میں ایک لمحے کو جھرجھری دوڑ گئی۔ کمرے میں 6 لوگ تھے، 5 ڈسپلنری ہال کے شاگرد، جن میں ایک کی ٹرانسفارمنگ کے دوسرے درجے کا ماہر تھا، اور باقی ابتدائی درجے کے چٹا شخص، خون میں لت پت، چیتھڑوں میں لپٹا، لیکن آنکھوں میں ایسی زد، ایسی چمک کہ وہ اب بھی کھڑا تھا۔ کائی یانگ۔ سویان نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی تھا جسے سومو ایک بار بلیک ونڈ ٹریٹ لے کر آیا تھا، وہی شاگرد جس نے چینگ شاؤ فینگ کو شکست دی تھی۔ سویان نے اپنی روحانی حس کے ذریعے منظر کا جائزہ لیا۔ کائی یانگ کے زخم شدید تھے، مگر اس کی جان ابھی باقی تھی۔ پھر بھی اتنی چوٹوں کے بعد بھی وہ کھڑا تھا۔ یہ اس کی طاقت نہیں، اس کی غیر معمولی ارادے کی نشانی تھی۔ سویان کے اندر شاذ و نادر ہی جذبات ابھرتے تھے، لیکن اس لمحے اس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک جھلک میں وہ کائی یانگ کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے بازو کے نیچے رکھا اور اپنی برف جیسی ورلڈ کی اس کے جسم میں منتقل کی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی اس کی سرد توانائی کائی یانگ کے اندر داخل ہوئی، وہ اس کے بدن کی دہکتی آگ ٹھنڈی ہونے لگی اور اس کا دماغ صاف ہو گیا۔ کائی یانگ نے کمزور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ارد گرد کی دنیا جیسے خاموش ہو گئی ہو، صرف ٹھنڈی ہوا، سفید روشنی اور اس کے پہلو میں کھڑی سویان۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے کہا، اگر یہ لمحہ ٹھہر جائے، اگر وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہیں دوڑ چلا جائے۔ سویان نے دھیمی مگر سرد آواز میں پوچھا، کون تھا جس نے اس پر حملہ کیا؟ 5 شاگرد لرز گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سب نے سر جھکا کر کہا، ہم سب نے۔ سویان نے مختصر سا سر ہلایا۔ بہت خوب، اس نے بس اتنا کہا، اور پھر کائی یانگ کو سہارا دیتے ہوئے آہستہ آہستہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئیں، 5 نے لمبی سانس لی، جیسے کسی موت کے دہانے سے واپس آئے ہوں، لیکن ان کا اطمینان زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ دروازے کے نیچے ایک چمکتی ہوئی برف کی پرت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ایک ہتھیلی کے سائز کی برف کی پھول جیسی شکل بنی۔ کچ کچ۔ اگلے لمحے وہ 5 پھول چکنا چور ہو گئے، اور ان کے ساتھ ہی 5 شاگرد چیخ اٹھے۔ ان کی ورلڈ کیو اچانک ختم ہو گئی، اور جسموں پر زخم ابھر آئے۔ قائد شاگرد کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، کتنی طاقتور ہے، واقعی نمبر 1 کھلانے کے قابل۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ سویان نے کب حملہ کیا۔ بس ایک لمحہ، ایک نظر، اور ان کے اندر کی توانائی گویا جما دی گئی۔ اگر سویان چاہتی تو انہیں مٹانا اتنا ہی آسان تھا جتنا کسی نرم کھول والے کھونگے کو کچل دینا۔ کمرے سے باہر کائی یانگ اب بھی لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہا تھا۔ پیچھے کی آواز سن کر اس نے سر موڑا اور بولا، تم نے ان پر حملہ کیا؟ سویان نے ہلکی پلک جھپکی۔ ہاں، تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں۔ کائی یانگ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، تم لیون تیان اور باقیوں کو بھی آزاد کر دو؟ سویان نے پوچھا۔ اور سومو؟ کائی یانگ نے آہستہ سے کہا، اسے قید نہیں کیا گیا، شاید اسے واپس بھیج دیا گیا ہو۔ ان لوگوں میں ہمت نہیں تھی کہ سومو کو نقصان پہنچا سکیں۔ سویان نے سکون کی سانس لی۔ دونوں جنگل جیل کے اندرونی حصے کی طرف پڑے۔ جلد ہی وہ اس قید خانے تک پہنچے جہاں لیون تیان اور دوسرے بند تھے۔ دروازہ ٹوٹا تو سب کی نظریں پتھرا گئیں۔ انہوں نے دیکھا کائی یانگ زخمی مگر سیدھا کھڑا، اور اس کے پہلو میں سینئر سسٹر سویان جو اسے سہارا دیے ہوئے تھی۔ سب نے بے اختیار نظریں جھکا لیں۔ لی یون تیان کے دل میں حسرت امڈ آئی۔ اگر ہمیں بھی کبھی سینئر سسٹر سو کے اتنا قریب ہونے کا موقع ملے تو مرنا بھی قبول ہے۔ سب باہر آ جاؤ۔ سو یان نے ہاتھ بڑھایا اور قفل برف کی ایک چنگھاڑ سے توڑ دیا۔ شاگرد ہکا بکا رہ گئے، ایک ایک کر کے باہر نکلے، اور سب کی نظریں کائی یانگ اور سویان پر جم گئیں۔ سویان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر ان نظروں کے بوجھ سے اس کی حرکات میں ہلکی سی سختی آ گئی۔ چلو، میں تم سب کو باہر لے چلتی ہوں، اس نے کہا۔ کائی یانگ کو تھامے وہ سب سے آگے چل پڑی، لی یون تیان اور باقی اس کے پیچھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب جنگل جیل سے باہر نکل آئے۔ سورج کی روشنی آنکھوں پر پڑی اور سب نے آنکھیں سکیڑ لیں، مگر اگلے ہی لمحے چاروں طرف سے تقریباً 100 ڈسپلنری شاگرد ان کے گرد جمع ہو گئے۔ کائی یانگ نے ہلکی سرد ہنسی کے ساتھ کہا، کیا بات ہے، اتنا بڑا ہنگامہ؟ شاید یہ سب آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے سینئر سسٹر؟ سویان خاموش رہی، بس ایک نظر ان سب پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے کائی یانگ کو تھامے آگے بڑھتی چلی گئی۔ راستے میں جو بھی کھڑا تھا سب کے سب سہم کر ایک طرف ہو گئے۔ کوئی بھی اس کی راہ روکنے کی جرات نہ کر سکا۔ اس کی موجودگی میں برف بھی جیسے سانس روکے کھڑی تھی۔ باب 73۔ چھوٹی بہن کی میرے تئیں خلوص کیفیات سب کی نظریں آہستہ آہستہ سویان اور کائی یانگ پر مرکوز ہو گئیں جسے وہ سنبھالے ہوئے تھیں۔ ان کی نظروں میں
جن میں رشک اور جلن کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ ایک کھٹا ماحول شامل تھا۔ اس لمحے سے پہلے انہوں نے کبھی سو ین کو کسی مرد کے ساتھ قریب سے دیکھا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ان نمایاں مرکزی شاگردوں کو بھی ایسی توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ سو ین جو کچھ سیکھتی تھی وہ برفیلے دل کے راز تھے، اپنے دل کو برف بنائے ان کئی سالوں میں، یہاں تک کہ عام طور پر جب وہ اپنے قریبی مردوں سے بات کرتی تھی تب بھی وہ کافی ٹھنڈی رہتی تھی۔ ہر آسمانی مینار کا شاگرد، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، خواہ ان کا درجہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، ان میں سے ہر ایک کو اس کے آس پاس انتہائی محتاط رہنا پڑتا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کسی بھی طرح سے اس خوبصورت کو ناراض نہ کیا جائے۔ لیکن اب اس نے حقیقت میں صرف ابتدائی عنصر تیسرے مرحلے پر ایک نوجوان کو سنبھالنے کی پہل کی۔ اس کے سفید جیسے قیمتی پتھر کے ہاتھ اس کی کمر پر ٹکے ہوئے تھے، جبکہ اس کا برفیلا چہرہ ہلکے سرخ رنگ میں رنگا ہوا تھا، اس کی خوبصورتی کو اجاگر کر رہا تھا۔ یہ اصل میں پہنچ سے دور شخص اب کہیں زیادہ قریب پہنچنے کے قابل لگ رہا تھا۔ ان تمام مرد آسمانی مینار کے شاگردوں کے دل ٹوٹ گئے۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ ان کی ناقابل تسخیر دیوی محض فانی لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے سے گندہ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جس شخص نے ان کی دیوی کو گندہ کیا تھا وہ بالکل ان کے سامنے کھڑا تھا، اسے ان کی دیوی سنبھال رہی تھی، ان کی دیوی کی خوشبو سونگ رہا تھا، دیوی کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر رہا تھا اور ایسے سلوک سے لطف اندوز ہو رہا تھا جس کا ان میں سے کوئی بھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قتل کا ارادہ ہے۔ کائی یانگ کے ہونٹ اوپر اٹھے اور ایک غیر معمولی مسکراہٹ بن گئی، اور جیسے ہی سو ین نے بڑے اعتماد سے قدم بڑھایا، وہ ایک لومڑی کی طرح جس نے شیر کی طاقت کا فائدہ اٹھایا ہو، مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ عام لوگوں کے سامنے پراعتماد چلتے ہوئے ایک چھوٹے قد کا مرد سو ین اور کائی یانگ کے راستے میں کھڑا تھا۔ اس شخص کی نظر میں میٹھا پن اور نرمی تھی جس میں جلن اور ناخوشی کی باریک اشارے تھے۔ سو ین اچانک رک گئی، اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہٹ جاؤ، اس کی ٹھنڈی آواز گونجی۔ یہ بے جان اور بے حس تھی، سننے والے کو بولنے والے کے جذبات میں سے کسی کا بھی احساس کرنے کے قابل نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مرد نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ چھوٹی بہن، براہ کرم اس سینئر برادر کو پریشان مت کرو، یہ سینئر برادر صرف اپنے فرض کو انجام دے رہا ہے۔ یہ آسمانی مینار کا نمبر 2 ماہر سی ہونگ چین تھا۔ ہٹ جاؤ۔ سویان نے ان الفاظ کو دہرایا۔ اس شخص سے ایک لفظ کہنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ سی ہونگ چین نے بے بسی سے کہا، چھوٹی بہن، یہ لوگ ابھی یہاں سے نہیں جا سکتے، انہوں نے زونگ گئی کو ناراض کیا ہے اور گرینڈ ایلڈر نے پہلے ہی کہا ہے کہ کوئی بھی انہیں یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ زونگائی، کائی یانگ نے طنزیہ انداز میں ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں ہمت کر کے پوچھتا ہوں کہ یہ سینئر برادر کون ہے؟ میں نے کس زونگائی کو ناراض کیا ہے؟ سی ہونگ چین نے اسے نفرت سے بھری نظر سے دیکھا اور گررا کر کہا، اجتماعی لڑائی لڑنا، ایک شخص کو مارنا اور نظم و ضبط کے شاگردوں کی بے عزتی کرنا، ان میں سے کوئی ایک بھی تمہیں آسمانی مینار سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ اجتماعی لڑائی؟ سوین بولی، کس کے ساتھ لڑائی؟ چونکہ یہ اجتماعی لڑائی تھی تو ایک حریف ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو پھر تمہاری نظم و ضبط کی حال نے صرف ایک فریق کو کیوں روکا؟ دوسرے مجرم کہاں ہیں؟ سی ہونگ چین کے تاثرات انمول تھے جب وہ بے زبان رہ گیا۔ دوسرا فریق قدرتی طور پر بے زبان کے ماتحت تھے تو وہ انہیں روکنے کی ہمت کیسے کر سکتے تھے؟ کسی کو مار ڈالا۔ اس شخص کی لاش کہاں ہے؟ سی ہونگ چین نے مسکراہٹ کو زبردستی نکالا اور فوری طور پر وضاحت کرنے لگا۔ کسی کو مارنے کی کوشش کی، لیکن خوش قسمتی سے اسے بروقت ہماری نظم و ضبط کی حال نے روک دیا۔ ہم نے ایک بڑے نتیجے سے بچ گئے۔ مین گیٹ میں شاگردوں کی زندگی اور موت جب وہ نوٹس کا موازنہ کر رہے ہوں، شاگردوں کے خود ہی سنبھالنے کا معاملہ ہے۔ اگر اسے تمہارے الفاظ کے مطابق سنبھالا جاتا تو ہر شاگرد جو نوٹس کا موازنہ کرتا ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ پھر تمام نظم و ضبط کے شاگرد پورے آسمانی مینار میں ہر شاگرد کو قید کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے، ہے نا؟ سوین کے تاثرات ہمدردی سے خالی تھے، اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا۔ اور کیا تھا؟ نظم و ضبط کے شاگردوں کی بے عزتی۔ اگر تم نظم و ضبط کے شاگرد واقعی منصفانہ اور عادل ہو سکتے ہو تو پھر کون تمہاری بے عزتی کرے گا؟ یہ شخص جو زونگ گوئی کی نمائندگی کرنے والا ہے وہ پہلے ہی گر چکا ہے اور طاقت کی کشمکش میں ایک محض آلہ بن گیا ہے، اپنی عزت کو خود ہی ختم کر رہا ہے۔ تعجب نہیں کہ اس پر قدم رکھا جاتا ہے۔ چھوٹی بہن، جی ہونگ چین کی مسکراہٹ انتہائی خشک اور کھٹی تھی، وہ بے مثال بے بسی سے دکھائی دے رہا تھا۔ کیا تمہیں واقعی اس قدر کھل کر بولنے کی ضرورت ہے؟ سچا یا جھوٹا؟ تم اپنے دل میں جانتے ہو کون سا ہے؟ سی ہونگ چین کے تاثرات مدھم پڑ گئے اور اس نے کم آواز میں کہا، چھوٹی بہن، میں نے تمہاری میرے تئیں خلوص کیفیات کو قبول کر لیا ہے، تو پھر تم اب بھی مجھے پریشان کیوں کر رہی ہو؟ سو ین نے بے حسی سے جواب دیا، اگر سینئر برادر کے الفاظ زھاؤ فیسوئے
چھوٹی بہن زاؤ نے سن لیے تو آپ کیا خیال ہے کہ وہ کیسا محسوس کریں گی؟ زاؤ فئی شوئے شی ہونگ چین اور سوین کی طرح آسمانی مینار کی ایک مرکزی شاگردہ تھی، لیکن اس لڑکی کا سی اے ہونگ چین کے ساتھ تعلق غیر واضح تھا۔ شی ہونگ چین کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ سویان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نظر اس کی موجودہ صورت حال پر ماتم کرتے ہوئے غم سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ بے راہ رہ گیا تھا۔ اپنی نظر کو حرکت دیتے ہوئے اس نے کائی یانگ کی طرف گھورا، اپنی تمام شکایات اس کی طرف کر دیں۔ کائی یانگ اب بھی پرسکون تھا، اس کے سامنے کوئی خوف نہیں دکھا رہا تھا۔ تمہارا نام کائی یانگ ہے؟ چی ہونگ چین نے زبردستی اپنے اندر کی شکایات کو دبایا اور پوچھا۔ کوئی بھی مرد جو اپنی پسندیدہ لڑکی کو دوسرے مرد کو سنبھالتے ہوئے اور قریب سے دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ سینئر برادر مجھے کیسے روشن کریں گے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ واقعات تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں۔ اگر تم نہ ہوتے تو پھر یہ تمام پریشانیاں نہ ہوتیں۔ اگر تم چھوٹی بہن سو کو شامل نہیں کرنا چاہتے تو فرمان برداری سے اپنے قید خانے میں واپس چلے جاؤ اور مجھے خود کرنے کی زحمت سے بچاؤ۔ چی ہونگ چین نے بے حسی سے کہا۔ وہ سویان کو قائل نہیں کر سکتا تھا اور سویان کے خلاف ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا، اس لیے وہ صرف کائی یانگ کی طرف مڑ سکتا تھا۔ کائی یانگ نے صرف مسکرایا۔ تم کس چیز پر مسکرا رہے ہو؟ سی ہونگ چین نے اپنے چہرے پر شکنیں ڈال کر پوچھا۔ کائی یانگ کا پورا جسم خون سے ڈھکا ہوا تھا، جس سے اس کی شکل و صورت کافی خوفناک ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ مسکرایا اس نے آہستہ آہستہ سویان کے قیمتی پتھر جیسے ہاتھ کو اپنی کمر پر سے لیا۔ اسے اپنی ہتھیلی میں لے کر اس نے آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کو تھپ تھپایا اور سویان کی طرف اپنا سر موڑا اور بہت میٹھے لہجے میں کہا، میں بھی سینئر بہن کو شامل نہیں کرنا چاہتا، لیکن سینئر بہن کی خلوص کیفیات کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ میں واقعی اس کو ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے میں صرف اس سے کرنے دے سکتا ہوں جو وہ چاہتی ہے۔ سی ہونگ چین کے تاثرات زرد پڑ گئے۔ اس دوران سویان ساکن رہی، گویا وہ جگہ پر جڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ حیران تھا۔ لیون تیان اور باقی لوگوں کے جبڑے فرش پر آ گرے اور ان کے حلقوں سے ایک عجیب سی چرچراہٹ کی آواز نکلی، لیکن پھر بھی وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، جبکہ آس پاس کے 100 کے قریب نظم و ضبط کے شاگردوں نے صرف یہ محسوس کیا کہ ان کے ہر ایک دل کو چیر دیا گیا ہے، ہر ایک کو گونگا بنا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ سینئر بہن، کیا میں ٹھیک نہیں ہوں؟ کائی یانگ نے چیزوں کی تنقیدی حالت کو نہیں سمجھا اور اب بھی زخم پر نمک چھڑک رہا تھا۔ سی ہونگ چین نے انتہائی گھبراہٹ کے ساتھ سویان کی طرف دیکھا۔ ایکیا جواب سننے کو تیار نہیں تھا جو اسے پسند نہ آتا۔ سویان نے اچانک اپنا جسم گھما لیا، اس قدر بڑی ہونے کے باوجود اس کا پہلے کبھی کسی مرد کے ہاتھوں اس طرح سلوک نہیں ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ حقیقت میں اس کے ہاتھ میں تھا اور بے روک ٹوک محسوس کیا جا رہا تھا۔ وہ موٹا ہاتھ جس پر گٹھے تھے اس کی جلد کو مسلسل رگڑ رہا تھا، جس سے درد محسوس ہوتا تھا، لیکن ساتھ ہی گرمی بھی۔ سو یان انتہائی ناراض تھی۔ مڑتے ہوئے وہ کائی یانگ کو اڑانا چاہتی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہوئے اسے سمجھ آئی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسے مارنے کی اپنی خواہش کو دباتے ہوئے سویان نے ہلکا سا سر ہلایا اور ایمانداری سے کہا، ہاں۔ جیسے ہی اس نے جواب دیا اس نے توانائی کی ایک دھار بنائی اور اسے کائی یانگ کی نسوں میں بھیج دی۔ کائی یانگ اچانک کراہ اٹھا اور اس کی ناک کے سوراخوں سے خون کی 2 دھاریں نکلیں۔ تمہارا خون کیوں نکلنے لگا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا سویان نے ایک ریشم کا کپڑا نکالنے کے لیے بھی جاں اور نرمی سے کائی یانگ کا خون صاف کیا۔ میں کر سکتا ہوں۔ کائی یانگ کے دل سے ایک ٹھنڈا جھٹکا نکلا۔ اگرچہ یہ سینئر بہن بے حس لگ رہی تھی، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس کی حدوں کو چھو لیا تو وہ اس کے ہاتھوں بے رحمی سے مر جائے گا۔ تم لوگ یونگ چین نے جلن میں پاگل پن سے چلایا۔ اگر پہلے وہ سوین کے الفاظ پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، اب وہ منظر دیکھ کر وہ اس کے جذبات پر سوال اٹھانے سے خود کو روک نہیں سکا۔ کیا اس نے پہلے کبھی سویان کو کسی مرد کے ساتھ اس قدر نرمی اور شفقت سے پیش آتے دیکھا تھا؟ کیا اس نے پہلے کبھی سوین کا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں بغیر کسی مزاحمت یا ہچکچاہٹ کے دیکھا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واقعی خوش اور راضی ہے، لیکن سوین کی طاقت کے ساتھ کائی یانگ اسے کیسے جیت سکتا تھا؟ چھوٹی بہن، تم امتیازی حقوق کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، تم کیسے ممکنہ طور پر ایسے کوڑے کی طرف راغب ہو سکتی ہو؟ تم کسے کوڑا کہہ رہے ہو؟ کائی یانگ اور سویان دونوں نے بیک وقت اپنے سر موڑے۔ ان کے تاثرات غصے کے طوفان کی طرح تھے۔ پاپ چھوٹی سی سربراہ کی مجلس میں بحث یوں لگا جیسے پہلے سے طے شدہ ہو، جیسے دونوں کے دل ایک ہی دھڑکن سے جڑے ہوں۔ کائی یانگ اور سویان نے ایک ساتھ ایک ہی لہجے میں ایک ہی الفاظ کے ساتھ چے ہونگ چن پر چیخ کر کہا، بس کرو۔ ان کے ایک ساتھ بولنے سے پورا منظر لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ چے ہونگ چن کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا، پھر آہستہ سے سویان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد، دکھ اور شکست کی جھلک تھی۔ وہ کچرا نہیں؟ اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا، جو غم سے بھری تھی۔ اس کی حیثیت محض ایک ٹرائل ڈسائپل کی ہے،
اس کی طاقت ابھی ابتدائی درجے پر ہے. ایسے لوگ کچرا ہی تو ہوتے ہیں. وقفہ. جونیئر بہن، تمہیں اس میں آخر کیا نظر آیا؟ سو یان کے چہرے پر سرد مسکراہٹ آئی. ہماری باتوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، اس نے تیز لہجے میں کہا. یہ موقع اس کے لیے نعمت بن گیا تھا. برسوں سے سی ہونگ چین کی زد اور تقاضوں سے تنگ آ کر آخرکار اسے ایک موقع مل گیا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے. کائی یانگ نے ہلکا سا قہقہ لگایا. سینئر بھائی، کیا آپ نے کبھی پہلی نظر کی محبت کے بارے میں سنا ہے؟ چپ رہو تم. چی ہونگ چین کی آنکھوں میں نفرت کی چمک ابھری. میں اپنی جونیئر بہن سے بات کر رہا ہوں، تمہاری مجال کے بیچ میں بول سکوں. کئی یانگ کے ہونٹوں پر ایک ہنسی تیر گئی. کچرا ہی رہے گا. پاور جی ہونگ چین گرایا. جب میں تمہاری عمر کا تھا میں کی ٹرانسفارمنگ سٹیج پر پہنچ چکا تھا اور تم اب بھی ابتدائی مرحلے پر ہو. اب تو تم مجھ سے 2 درجے نیچے ہو. تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ کئی یانگ نے ہنستے ہوئے کہا. انتظار کرو، دیکھ لینا. کچھ باتیں بول کر نہیں، دکھا کر منوائی جاتی ہیں. سوین نے آگے بڑھ کر سرد لہجے میں کہا. شی ہونگ چین، میں تم سے مزید الجھنا نہیں چاہتی. ہٹو سامنے سے. تمہارے ڈسپلنری ہال کے تحت اس شخص پر جو ظلم ہوا ہے میں اسے لے جا کر علاج کرنا چاہتی ہوں. آج کوئی یہاں سے نہیں جائے گا. چی ہونگ چین کا غصہ اب دھاڑ میں بدل چکا تھا. اس کی آنکھوں میں درد، حسد اور ضد سب کچھ اکٹھا تھا. سنو سب لوگ، وہ چلایا، جو بھی انہیں بھاگنے دے گا قتل کے حکم کا مجرم سمجھا جائے گا. اور ہاں، اگر سینئر سسٹر سو خود نکلنے کی کوشش کرے تو ذرا بھی نرمی نہ دکھانا. یہ الفاظ سن کر فضا ساکت ہو گئی. پیار، نفرت، حسد، سب جذبات ایک چیخ میں ڈھل گئے. کچھ لمحے خاموشی کے گزرے، پھر درجنوں ڈسپلنری ہال کے شاگرد ہتھیار سنبھال کر آگے بڑھے. حال میں شور مچ گیا. کیا تم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ سو یان کی آنکھوں میں برف کی چمک سی چمکی. اس کی نگاہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ سانسیں جم جائیں. چے ہونگ چن نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. جونیئر بہن، میں جانتا ہوں تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، لیکن اگر تم نے آج زبردستی راستہ بنایا تو تمہیں میرے لاشے کے اوپر سے گزرنا ہوگا. سو یان کی سانسیں بھاری ہو گئیں. اس کا سینہ غصے سے اٹھنے لگا. وہ چاہتی تو ایک لمحے میں سب کو جما دیتی. اس کی طاقت ٹرو ایلیمنٹ 3rd سٹیج کی تھی، جبکہ شی ہونگ چین اس سے 3 درجے نیچے تھا. اگر وہ اپنی آئس ہارٹ سیکرٹس استعمال کر لیتی تو کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا، کئی ینگ اور باقی ساتھی اس کے ساتھ تھے. وہ سب اس کے سائے میں پناہ لیے کھڑے تھے اور وہ سب کی حفاظت اکیلے نہیں کر سکتی تھی. یوں وہ ایک بند گلی میں پھنس گئی. ایک طرف بے شمار دشمن، دوسری طرف کمزور ساتھی، اور پھر جیسے آسمان خود اس جھگڑے کا گواہ بن گیا ہو. اسی وقت اسکائی ٹاور کے بزرگوں کی مجلس میں ایک زبردست بحث چھڑ گئی. اس مجلس میں 5 بڑے بزرگ موجود تھے. گرینڈ ایلڈر وے شی تھونگ، سیکنڈ ایلڈر سو شوین وو، 3rd ایلڈر ہیبے شوے، 4th ایلڈر جو فے اور 5th ایلڈر یو زیزائے. وہ سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، 2 گروہوں میں بٹے ہوئے. ایک طرف گرینڈ ایلڈر ویسی کے ساتھ سو فے اور یو زیزائے، اور دوسری طرف سو سون وو کے ساتھ ہیبے شوی بیٹھے تھے. یہی تقسیم تھی جو اس وقت اسکائی ٹاور میں طاقت کے توازن کو ظاہر کرتی تھی. کمرے کے فرش پر دونوں طرف 2 شاگرد گھٹنوں کے بل جھکے تھے. ایک طرف ویزوان اور دوسری طرف سمو. دونوں اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے تھے کہ آج دن میں کیا کچھ ہوا. سب سے پہلے سومو نے بات کی. اس نے سچائی کے ساتھ بتایا کہ کیسے اسے روکا گیا، کیسے اس پر حملہ ہوا اور کیسے اسے شرمندگی اٹھانی پڑی. اس کے لہجے میں شکوہ تھا مگر جھوٹ نہیں. جب وہ خاموش ہوا تو بزرگ خاموشی سے سن رہے تھے. پھر ویزوان کی باری آئی اور اس کی کہانی بالکل مختلف تھی. اس نے رونا، چیخنا بڑھا چڑھا کر بولنا شروع کر دیا. کائی ینگ نے مجھ پر حملہ کیا. وہ چیخا. اس کے پاس کوئی خفیہ ہتھیار تھا. اس نے میری ایمبرائڈرڈ کلاؤڈ لاکنگ میل توڑ دی. وہ مجھے قتل کرنے ہی والا تھا. اس کی آواز میں اتنا درد اور بناوٹ تھی کہ اگر کوئی نیا سننے والا ہوتا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. جھوٹ ہے یہ، سمو غصے سے چیخا. سب جھوٹ، یہ تو افسانے گھڑ رہا ہے. سچ یہی ہے، فیزون نے روتے ہوئے کہا. میں زخمی تھا اور وہ درندہ مجھ پر حملہ آور ہوا. سچ تمہارے باپ کا، سمو نے آگ بگولا ہو کر کہا. اتنا جھوٹ بولنے کے لیے تمہیں اسکرپٹ کی بھی ضرورت نہیں. بس کرو. اور گرینڈ ایلڈر ویسی تم اپنی کرسی پر مکہ مارتے ہوئے گر جا. میرے پوتے کو یوں گالیاں دینا تمہارا حق نہیں. سیکنڈ ایلڈر سو شوین وو نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا. کیا تمہیں نہیں لگتا کہ سب کچھ واضح ہے؟ نوجوانوں کے جھگڑے نوجوانوں میں ہی طے ہونے چاہیے. ہم بزرگوں کو کیوں بیچ میں آنا چاہیے؟ 4th ایلڈر زوفئی نے بات کاٹی. یہ عام جھگڑا نہیں تھا. کئی ینگ نے حد پار کر دی. اس نے مقابلے میں ہتھیار استعمال کیا اور یہ مین گیٹ رولز کے خلاف ہے. کس قانون کے خلاف؟ سو شوین وو نے طنزیہ انداز میں کہا. جب سربراہ خود کئی برسوں سے گوشہ نشین ہے تو تم کون ہوتے ہو ان کے قانون بدلنے والے؟ یہ سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا. گرینڈ ایلڈر نے بھنویں چڑھاتے ہوئے پوچھا. تو پھر بتاؤ، ہیڈ نے کیا کہا تھا؟ سو سوان وو نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. سربراہ نے فرمایا تھا شاگردوں کے درمیان مقابلوں میں ہتھیار، جادوئی اشیاء یا طاقت بڑھانے والے منتر استعمال نہیں کیے جا سکتے. صرف اپنی مٹھی، اپنی محنت اور اپنی صلاحیت سے لڑنا جائز ہے.
گرینڈ ایلڈر ویسیتونگ نے خاموشی سے سر جھکا کر کہا، یہ درست ہے باب 75۔ قوانین کی جنگ جیسے دونوں نے پہلے سے طے کر رکھا ہو۔ کائی یانگ اور سویان نے ایک ہی وقت میں ایک ہی بات کہی۔ ان دونوں کا لہجہ اور انداز بھی ایک جیسا تھا۔ شے ہونگ چن ان کی چیخ سے مکمل طور پر چونک گیا۔ وہ سویان کی طرف درد بھری نظر سے دیکھنے لگا اور مایوس لہجے میں بولا، وہ کیسے نکما نہیں ہے؟ اس کی حیثیت صرف ایک ٹرائل شاگرد کی ہے اور اس کی طاقت ابتدائی عنصر کے تیسرے درجے سے زیادہ نہیں۔ ایسے لوگ تو واضح طور پر فضول ہیں۔ جونیئر بہن، تم اس میں آخر دیکھتی کیا ہو؟ سویان نے سرد لہجے میں جواب دیا، تمہیں ہمارے معاملات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس موقع کو استعمال کر رہی تھی تاکہ شے ہونگ چن کی ان سالوں سے چلتی آ رہی مداخلت سے جان چھڑا سکے۔ کائی یانگ نے مسکرا کر کہا، سینئر بھائی، کیا تم نے کبھی پہلی نظر کی محبت کے بارے میں سنا ہے؟ چپ رہو۔ شے ہونگ چن کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ بولا، میں اپنی جونیئر بہن سے بات کر رہا ہوں، تمہیں بیچ میں بولنے کی اجازت کس نے دی؟ کائی یانگ کی آنکھیں تنگ ہوئیں اور وہ ہنس پڑا۔ شے ہونگ چن نے غصے سے کہا، کچرا ہمیشہ کچرا ہی رہتا ہے۔ جب میں تمہاری عمر کا تھا تو میں کیوئی ٹرانسفارمنگ سٹیج پر پہنچ چکا تھا اور تم ابھی تک ابتدائی عنصر کے تیسرے درجے پر ہو۔ اب میں تقسیم و اتحاد، سپریشن اینڈ ریونین کی حد کے آخری درجے پر ہوں۔ تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کر سکتے ہو؟ کائی یانگ نے پرسکون انداز میں کہا، سینئر بھائی بس انتظار کرو، وقت خود سب کچھ دکھا دے گا۔ اس نے مزید بات نہیں کی کیونکہ کچھ چیزیں لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کی جاتی ہیں۔ سویان نے سخت لہجے میں کہا، شے ہونگ چن، میں تم سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتی، ہٹ جاؤ۔ تمہارے ڈسپلن ہال کے زیر نگرانی اسے کافی تکلیف دی گئی ہے، میں اسے واپس لے جا رہی ہوں تاکہ اس کے زخموں کا علاج کر سکوں۔ شے ہونگ چن نے چیخ کر کہا، آج کوئی بھی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اس کی آواز میں غصے اور دکھ دونوں شامل تھے۔ وہ لرزتے ہوئے بولا، ڈسپلن ہال کے تمام شاگرد سنیں، کوئی بھی بھاگنے کی کوشش کرے تو فوراً حملہ کروں، خاص طور پر سینئر سسٹر سو کے ساتھ نرمی نہ برتوں، محبت ہو یا نفرت۔ اس لمحے شے ہونگ چن نے اپنا ارادہ واضح کر دیا تھا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد ڈسپلن ہال کے تقریباً 100 شاگرد آگے بڑھنے لگے اور سویان کے گروہ کو پھر سے گھیر لیا۔ سویان کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ کیا تم واقعی یہی کرنا چاہتے ہو؟ شے ہونگ چن نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جونیئر بہن، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم آج زبردستی گزرنا چاہتی ہو تو تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ سویان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ غصے میں تھی لیکن پھر بھی پرسکون رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈسپلن ہال کے یہ شاگرد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی طاقت سچے عنصر ٹرو ایلیمنٹ کے تیسرے درجے تک پہنچ چکی تھی، جو شے ہونگ چن سے 3 درجے زیادہ تھی۔ اگر وہ اپنی آئس ہارٹ سیکٹس استعمال کرتی تو کوئی بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کائی یانگ اور لی یون تیان جیسے کمزور ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ اکیلی سب کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ یوں وہ ایک تعطل کی حالت میں پھنس گئے۔ سویان اپنے گروہ کو زبردستی لے جانے کی ہمت نہیں کر رہی تھی اور ڈسپلن ہال کے شاگرد حملہ کرنے کی جرات نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی دوران اسکائی ٹاور کے بزرگوں کی مجلس میں ایک شدید بحث چھڑ چکی تھی۔ بزرگوں کے حال میں اسکائی ٹاور کے 5 بڑے بزرگ جمع تھے۔ گرینڈ ایلڈر وی شیتونگ، سیکنڈ ایلڈر سو شوان وو، تھرڈ ایلڈر ہی بی شوئی، فورتھ ایلڈر جو فی اور ففتھ ایلڈر یوزی زائی۔ وہ 2 گروہوں میں بیٹھے تھے، ایک جانب وی شیتونگ گرینڈ ایلڈر کے ساتھ جو فی اور یوزی زائی، اور دوسری جانب سو شوان واؤ اور ہی بی شوئی۔ یہی اسکائی ٹاور کے اندرونی گروہ بندیوں کی نمائندگی تھی۔ جوان اور سو مو جو پہلے لڑ چکے تھے اپنے اپنے بزرگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے کھڑے تھے اور آج کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ سو مو نے سب سے پہلے بات کی۔ اس نے سچائی بیان کی کہ کیسے اسے روکا گیا، کیسے اسے للکارا گیا اور کیسے اس کی تذلیل ہوئی۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بڑھائی۔ جب وہ بول چکا تو حال میں خاموشی چھا گئی۔ پھر وی جوان کی باری آئی، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو کہانی کا رخ کچھ بدل گیا۔ شروع میں وہ درست بیان کرتا رہا، مگر جیسے ہی کائی یانگ کا ذکر آیا وہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگا۔ آنکھوں میں آنسو، آواز میں دکھ۔ اس نے کہا کہ کائی یانگ نے خزانہ نما ہتھیار ٹریجر ویپن استعمال کر کے اس کے ایمبرائڈرڈ کلاؤڈ لاکنگ محل کو توڑ دیا اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ اس کی اداکاری ایسی تھی کہ جیسے کوئی ڈرامہ چل رہا ہو۔ ہر جملہ مبالغہ آمیز اور جذبات سے بھرپور۔ سو منہ برداشت نہ کر سکا اور چیخ کر بولا، جھوٹ بول رہا ہے تم، سب جھوٹ۔ وی جوان نے موقع غنیمت جانا اور کہا، یہی حقیقت ہے، اور تم تو بے ہوش تھے، تمہیں کیا معلوم کیا ہوا؟ سو منہ غصے سے بولا، بکواس بند کرو، تم جھوٹے فریب کار انسان ہو، تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے کسی اسکرپٹ کی ضرورت نہیں۔ گرینڈ ایلڈر نے کرسی پر ہاتھ مار کر سب کو خاموش کیا۔ بس کرو تم سب۔ وہ اپنے پوتے ہوئی جوان کو سب کے سامنے گالی دیتے نہیں سن سکتا تھا، مگر چونکہ یہ نوجوانوں کے درمیان تنازع تھا وہ براہ راست مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ سیکنڈ ایلڈر سو شوان وو نے سرد آہ بھری۔ گرینڈ ایلڈر نے کہا، دونوں نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے، بزرگوں کی کیا رائے ہے؟ اس کی نظریں سیدھی سو شوان وو پر تھیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ سو شوان وو نے جواب دیا، کیا رائے ہونی ہے؟ سب واضح ہے، نوجوانوں کے درمیان جھگڑے نوجوان خود ہی حل کریں، بزرگوں کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ گرینڈ ایلڈر نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ چوتھے ایلڈر جو فی نے اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا، دوسرے بھائی، تمہاری بات درست نہیں،
اصل میں تو معاملہ نوجوانوں میں ہی ختم ہو جاتا، لیکن جب سے کائی یانگ آیا اس نے حالات کو پیچیدہ کر دیا۔ سوشوان وہ بولا، کیسے؟ سب کے سامنے اس نے وی جوان کو چیلنج کیا، کوئی اصول نہیں توڑا۔ اگر وی جوان ہار گیا تو یہ اس کی کمزوری ہے، ہمارا اس میں کیا لینا دینا؟ جو فی نے کہا، اگر اس نے صرف چیلنج کر کے ہرا دیا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اس نے لڑائی میں ہتھیار استعمال کیا، اور ہیڈ نے صاف کہا ہے کہ شاگرد آپسی مقابلوں میں ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے، لہذا اس نے قاعدہ توڑا ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ سوشوان وہ تنزیہ ہنسا، چوتھے بھائی، کیا ہیڈ نے واقعی ایسا کہا تھا؟ وہ تو کئی سالوں سے گوشہ نشین ہے، کس نے ان کے اصولوں میں تبدیلی کی ہمت کی؟ گرینڈ ایلڈر ویشی تونگ چونک گیا۔ اس نے کہا، تو پھر دوسرے بھائی بتاؤ ہیڈ نے اصل میں کیا کہا تھا؟ سوشوان وہ نے سنجیدگی سے کہا، ہیڈ نے کہا تھا کہ شاگردوں کے درمیان مقابلوں میں کوئی ہتھیار، طاقت بڑھانے والی گولیاں یا خفیہ فنون استعمال نہیں ہوں گے، صرف اپنی اصل طاقت اور مہارت استعمال کی جا سکتی ہے۔ بڑے بھائی، میں نے کچھ غلط کہا؟ گرینڈ ایلڈر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اس نے سر ہلا کر جواب دیا، یہ درست ہے۔ باب 76۔ تمام تعریفیں خزانچی مینگ کے لیے گرینڈ ایلڈر ویشی تونگ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ بات درست ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرے بزرگوں کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن دوسرا بھائی، اگر واقعی ہیڈ نے یہی کہا تھا تو پھر یہ کائی یانگ واقعی اس اصول کو توڑنے کا مرتکب ہوا ہے، کیونکہ اس نے مقابلے میں ہتھیار استعمال کیا۔ سیکنڈ ایلڈر سوشوان وو نے سکون سے جواب دیا، گرینڈ ایلڈر، میرا سوال یہ ہے، کیا کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کائی یانگ نے واقعی کوئی خزانہ نما ہتھیار، ٹریجر ویپن، استعمال کیا، یا یہ صرف وی جوان کے بیٹے کا الزام ہے؟ گرینڈ ایلڈر نے جواب دیا، شواہد ہمارے سامنے ہیں، وی جوان کا ایمبرائڈرڈ کلاؤڈ لاکنگ میل تباہ ہو چکا ہے۔ سوشوان وو نے سنجیدگی سے کہا، اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی زرہ تباہ ہوئی، یہ نہیں کہ مخالف نے خزانہ نما ہتھیار استعمال کیا۔ بعض اوقات ان طاقت کے غیر معمولی اخراج سے بھی دفاعی سامان ٹوٹ سکتا ہے، ہم محض قیاس پر کسی شاگرد کو مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ فورتھ ایلڈر جو فی نے درمیان میں کہا، لیکن وی جوان نے خود کہا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا تم اپنے شاگرد پر یقین نہیں کرتے؟ سوشوان واؤ نے سرد لہجے میں کہا، میرا شاگرد جھوٹ نہیں بولتا، لیکن وی جوان کے معاملے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اکثر مبالغہ آرائی کرتا ہے۔ یہ سن کر گرینڈ ایلڈر کا چہرہ سخت ہو گیا، حال میں تناؤ پھیل گیا۔ اسی وقت دروازے کے باہر سے ایک بلند آواز گونجی، گرینڈ ایلڈر، خزانچی مینگ تشریف لا رہے ہیں۔ دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کا شخص اندر داخل ہوا، چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں اعتماد اور گہرائی۔ یہ تھے خزانچی مینگوو یا اسکائی ٹاور کے وہ شخص جن کی موجودگی خود ایک دباؤ تھی۔ تمام بزرگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ یہ شخص اگرچہ باضابطہ طور پر کسی اعلی عہدے پر نہیں تھا، لیکن اس کی شہرت اور اثر و رسوخ کسی بھی بزرگ سے کم نہ تھا۔ گرینڈ ایلڈر نے کھڑے ہو کر کہا، خزانچی مینگ، آپ کیسے آ گئے؟ ہم ابھی ایک اہم مسئلہ زیر بحث لا رہے تھے۔ مینگ واؤ یعنی ہلکا سا جھک کر کہا، مجھے پتا چلا کہ کچھ شاگردوں کے درمیان تنازع پر بزرگ حضرات بحث کر رہے ہیں، اس لیے سوچا کہ آ کر حالات دیکھ لوں۔ اس کی آواز پرسکون تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک غیر محسوس دبدبا تھا۔ گرینڈ ایلڈر نے بات واضح کرتے ہوئے کہا، ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ آیا وہ شاگرد کائی یانگ نے لڑائی میں خزانہ نما ہتھیار استعمال کیا تھا یا نہیں؟ اگر کیا ہے تو یہ اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ مینگ وو یا مسکرایا، کائی یانگ، میں اسے جانتا ہوں، وہ نچلے درجے کا شاگرد ہے نا؟ سیکنڈ ایلڈر نے اس بات میں سر ہلایا۔ مینگ وو یا نے کہا، دلچسپ بات ہے، ایک نچلے درجے کا شاگرد جس کی طاقت ابتدائی مرحلے پر ہے، اگر واقعی کسی اعلی درجے کے شاگرد کو شکست دے دیتا ہے تو یہ قابل غور معاملہ ہے، لیکن کیا کسی نے اس ہتھیار کو دیکھا؟ کوئی گواہ، کوئی ثبوت؟ فورتھ ایلڈر نے کہا، وی جوان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا حفاظتی لباس تباہ ہوا، یہ کافی ثبوت ہے۔ مینگ وو یا کی مسکراہٹ برقرار رہی، تو پھر کیا اسکائی ٹاور کے قوانین اتنے کمزور ہیں کہ ایک شاگرد کے الفاظ کو ہی فیصلہ سمجھ لیا جائے؟ کیا ہم اتنے ناتجربہ کار ہو گئے ہیں کہ کسی پر الزام لگانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے؟ حال میں خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ مینگ واؤ یا آگے بڑھا، گرینڈ ایلڈر کے برابر کھڑا ہوا اور بولا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک کوئی حقیقی ثبوت موجود نہ ہو، کسی شاگرد پر الزام لگانا انصاف کے خلاف ہے۔ اسکائی ٹاور کے اصول انصاف پر قائم ہیں، نہ کہ کسی کی ذاتی رائے پر۔ گرینڈ ایلڈر نے گہری سانس لی، اس کے چہرے سے سختی کچھ کم ہوئی۔ مینگ وو یا نے مزید کہا، اگر تم سب سمجھتے ہو کہ اس نے واقعی خزانہ نما ہتھیار استعمال کیا تو میں ذاتی طور پر جا کر تصدیق کر لوں گا، لیکن اگر یہ الزام غلط ثابت ہوا تو میں چاہوں گا کہ اس کے خلاف لگنے والے تمام بیانات واپس لیے جائیں، چاہے وہ کسی کے بھی شاگرد ہوں۔ اس کے لہجے میں سکون تھا مگر وزن بہت تھا۔ کمرے میں بیٹھے تمام بزرگ خاموش تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے محسوس کیا کہ بحث ختم ہو چکی ہے۔ گرینڈ ایلڈر نے سر جھکایا اور بولا، خزانچی مینگ کی بات میں وزن ہے، فی الحال ہم اس معاملے کو ملتوی کرتے ہیں، جب ثبوت سامنے آ جائے گا تب فیصلہ کیا جائے گا۔ مینگ واؤ یا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی اسکائی ٹاور کی شان ہے، انصاف اور تحمل۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور باہر نکل گیا۔
جب وہ دروازے سے باہر گیا تو حال کے اندر کچھ دیر خاموشی رہی. پھر کسی نے دھیرے سے کہا, واقعی تمام تعریفیں خزانچی مینگ کے لیے. باب 77. انہیں رہا کرو. سوین کو بچانے کے لیے کائی یانگ کو قربان کرنا. کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری چوائس درست ہے؟ خزانچی مینگ نے پوچھا اور ہلکی سی کہکہا لگائی. سو شین وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے سوچا کہ وہ اس پر تنقید کرنے آیا ہے. مینگ وو یا نے جاری رکھا, اگر ایسا ہے اور تم یہ کرتے ہو اور واقعی سوین کو اس کی مشکل سے بچا لیتے ہو تو جب اسے اپنی حفاظت کی وجہ کا احساس ہوگا تو وہ کیا سوچے گی؟ سوچن وہ خالی نظروں سے آگے دیکھتا رہا. پھر اس کی پیشانی سے پسینے کا قطرہ ٹپکا جب اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا. اگر تم واقعی یہ کرتے ہو تو تم اس کے دل میں اندرونی شیطان جرم پیدا کرتے ہو. وہ برفیلے دل کے راز سیکھتی ہے. لہٰذا اگر یہ شیطان جرم واقعی ظاہر ہوئے تو تم کسی اور سے زیادہ نتائج سے واقف ہونے چاہیے. مینگ وو یا نے سو شوان وو کے کانوں میں سرگوشی کی, جبکہ اسے ایسا لگا جیسے بجلی گری ہو. اس کے اندر شدید پچھتاوا پیدا ہوا. وہ صرف قلیل مدتی فوائد کے بارے میں سوچتا تھا اور سوین کے لیے طویل مدتی تباہ کن اثرات کو دیکھنے میں ناکام رہا تھا جو یہ لاتا. سچ کہ کائی یانگ کو قربان کر کے وہ سوین کو بچا لے گا, لیکن جب تک وہ زندہ رہے گی ہر دن وہ یہ سوچے گی کہ اسے کیسے بچایا گیا, اور یہ سب کائی یانگ کی محنت کا نتیجہ تھا. اس پر لمبے عرصے تک سوچنے کے بعد وہ جرم سے تڑپنے لگے گی. تو اس کی کلٹیویشن کیسے بڑھے گی؟ خزانچی مینگ کی رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ. سوچن وو نے احترام سے جواب دیا. ہاں. مینگ وو یا نے ہلکی سی کہکہا لگائی. خواہ میں نے نہ کہا ہوت تب بھی تم اس کے بارے میں سوچتے. یہ صرف یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں بعد میں سوچتے. گرینڈ ایلڈر ایک طرف کھڑا تھا. اس کا چہرہ ناقابل شناخت تھا. اتنا وقت گزرنے کے بعد مشکل سے اس نے اپنے دوسرے بھائی پر ایک ایڈوانٹیج پا لیا تھا, لیکن جیسے ہی چیزیں اس کے حق میں آنے والی تھیں خزانچی مینگ نمودار ہو گیا. اس کے صرف چند الفاظ سے اس کا دوسرا بھائی کیسے فائٹ فلیگ اٹھانے پر رضامند ہوتا. سوین کے مستقبل کے امکانات کے لیے وہ یقینی طور پر اس بار ہار نہیں مانے گا. اس کا احساس کرتے ہوئے ویسیتوں کا چہرہ اتر گیا. خزانچی مینگ, یہ آسمانی مینار کی بزرگوں کی حال ہے. کوئی بھی, یہاں تک کہ بزرگ بھی, بغیر اجازت کے یہاں داخل نہیں ہو سکتے. میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں جہاں سے آئے تھے. مینگ وو یا نے صرف اس پر نظر ڈالی, خاموشی سے پیچھے ہٹا. پھر اس کا جسم اچانک چمکا اور بزرگوں کی حال کی سب سے اونچی جگہ پر دوبارہ نمودار ہو گیا. بے ادب. ویکیتوں نے زور سے چلایا جبکہ دوسرے کچھ بزرگوں کے چہرے غصے سے تیز تھے. وہ سب مینگ وو یا کو ناگوار چہروں سے دیکھ رہے تھے. ان کا مسئلہ اس سے ذاتی طور پر نہیں تھا بلکہ اس حقیقت کی وجہ سے تھا کہ وہ نشست آسمانی مینار کے سربراہ کی تھی, اور سربراہ کے علاوہ کسی اور کے پاس وہاں ہونے کی اہلیت نہیں تھی. خواہ یہ ساتھی بزرگ سالوں سے ایک دوسرے سے کشمکش کر رہے تھے, یہاں تک کہ گرینڈ ایلڈر بھی اس پوزیشن پر قبضہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. لیکن اب شراکت کی حال کا محض ایک خزانچی جس کے اوریجنز نامعلوم ہیں اس جگہ پر جانے کی ہمت کرتا ہے. یہ ساتھی بزرگ غصے میں کیسے نہ ہوتے؟ یہ پورے آسمانی مینار کی توہین تھی. ہے سب لوگ براہ کرم غصے میں مت آؤ. مینگ وو یا نے بے حسی سے ہنستے ہوئے کہا اور اپنی داڑھی کو سہلاتے ہوئے کہا, میں یہاں تمہارے سربراہ کی نمائندگی کر رہا ہوں اور صرف ایک پیغام پہنچانے آیا ہوں. سربراہ کی نمائندگی؟ پانچوں بزرگوں نے بیک وقت چلایا. حالیہ برسوں میں خواہ وہ 5 بزرگ ہی کیوں نہ ہوں, اس سے ملنا آسمان کو چھونے کے برابر تھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ خزانچی مینگ اس سے مل پاتا, اور اس کے لہجے سے ایسا لگتا تھا کہ آج کے واقعات کی وجہ سے اس کے پاس کچھ چیزیں کہنے کے لیے تھیں. یہ سب کیا ہے؟ ایک عام دن پر خواہ چیزیں الٹی ہی کیوں نہ ہو جائیں. سربراہ مداخلت نہیں کرتا تھا تو پھر اس نے کیوں مداخلت کی جب یہ محض نوجوان نسل کے درمیان ایک چھوٹا جھگڑا تھا؟ یہ کیا ہے؟ تم سب کو یہ پہچاننا چاہیے, ہے نا؟ مینگ وو یا کے ہاتھ میں ایک جامنی رنگ کا قیمتی پتھر کا پینڈنٹ تھا. سربراہ کا پینڈنٹ. یہ قیمتی پتھر کا پینڈنٹ آسمانی مینار پوئلنگ کی علامت تھا اور اس کی نقل بنانا قطعی ناممکن تھا, چونکہ تم جانتے ہو. یہ اچھا ہے. مینگ وو یا نے نرمی سے مسکرایا. ویکیتوں نے غور کرتے ہوئے لہجے میں پوچھا, کیا میں ہمت کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ سربراہ نے آپ کو کیا ہدایات پہنچانی تھیں؟ خواہ سربراہ کو آسمانی مینار سے متعلق معاملات سنبھالے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے. اس کی عظمت اور طاقت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی. مینگ وو یا نے جواب دیا, تمہارے سربراہ نے کہا تم نے بڑی چیزوں کو چھوٹا اور چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا دیا ہے. یہ سب چیزیں شامل لوگوں کے نام کی وجہ سے ہیں. بڑی نسل ہونے کے ناطے کیا تم نوجوان نسل کے مسائل میں مداخلت کرنے میں شرمندہ نہیں ہو؟ تم تھوڑے بہت بے شرم ہو. ویسی ٹونگ حیران رہ گیا اور آخرکار طویل عرصے کے بعد بولا, سربراہ نے واقعی یہ کہا تھا؟ آؤ, وہ آخری حصہ میرے الفاظ تھے. تمہارے سربراہ نے صرف پہلا حصہ کہا تھا. مینگ وو یا نے بے ہنسی سے جواب دیا. پانچوں بزرگ خون تھوکنے کے لیے غصے میں آ گئے. یہ ڈانٹ واقعی مضبوط, یہ واقعی اچھی نہیں تھی. نیز کائی یانگ پہلے ہی ابتدائی عنصر مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, اس لیے اسے ایک عام شاگرد بنایا جانا چاہیے. آخرکار اس کے آزمائشی شاگرد کے درجے کو جاری رکھنا اچھی چیز نہیں ہے. یہ بھی آپ کے الفاظ ہیں؟ ویسی ٹونگ نے کافی شک کے ساتھ پوچھا. یہ تمہارے سربراہ نے کہا تھا. مینگ وو یا نے اچھی خاصی ہنسی چونکہ میں یہ الفاظ پہنچا چکا ہوں.
تو اب میں تم سب کو چھوڑتا ہوں. ان الفاظ کے ساتھ وہ پوزیشن سے نیچے اترنے لگا. پانچوں بزرگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا. چونکہ سربراہ نے اپنے الفاظ دے دیے تھے اور کیا ڈسکس کرنا باقی رہ گیا ہے، کیونکہ یہ واقعی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. ان سب نے اپنے اپنے موٹیوز کی وجہ سے ایسا شور مچایا تھا، اس لیے پیچھا نہ کرنا. کیا یہ ایک آسان کام نہیں ہوگا؟ سوسوان وو نے ٹھنڈی ہنسی اور اپنے ہاتھ ہلائے اور باہر چل پڑا. سربراہ کے حکم کے ساتھ اسے مزید جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب وہ ہال کے نیچے پہنچا اس نے سومو کو اٹھایا اور جلدی سے چل پڑا. سیکنڈ ایلڈر کے جانے کے فوراً بعد تھرڈ ایلڈر ہی بھی شوئی بھی معذرت کر کے چلا گیا. صرف گرینڈ ایلڈر کا دھڑا بزرگوں کی حال میں رہ گیا. ففتھ ایلڈر یوزیز آئے. پہلے بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے. آج کے واقعات اتنے بڑے نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے سربراہ کو حرکت دی. کیا اس میں کسی قسم کی سازش ہو سکتی ہے؟ فورتھ ایلڈر نے بھی اتفاق میں سر ہلایا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سربراہ ہمیں ایک وارننگ بھیجنا چاہتا تھا کہ وہ اب بھی آسمانی مینار کی نگرانی کر رہا ہے؟ یہ وہی چھپی ہوئی گیس تھی جو گرینڈ ایلڈر نے کی تھی، لیکن وہ صرف اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. اب جب کہ کسی اور نے اسے آواز دی، اس کا دل زور سے دھڑکا. کچھ بھی ہو، ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، اور مستقبل میں کچھ بھی ہو ہمیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا. گرینڈ ایلڈر نے کہا اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے. لیکن تم سربراہ کے انٹینشن کے بارے میں جانچ سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو کہ سربراہ واقعی کیا سوچ رہا ہے. دیکھو کہ کیا اسے سیکلوژن چھوڑنے اور آسمانی مینار کو سنبھالنے کے بارے میں کوئی آئیڈیاز ہیں تو مجھے ایک معاون بننا پڑے گا. لیکن اگر اس نے صرف اسپر آف دا مومنٹ پر ایکشن کیا تو یہ آسمانی مینار میں مزید جاری نہیں رہنا چاہیے. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو واقعی چارج لے سکے. بالکل ٹھیک، لیکن ہمیں کیسے پروب کرنا چاہیے؟ فورتھ ایلڈر نے نرمی سے پوچھا. کیا سربراہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا یانگ کو ایک عام شاگرد پر پروموٹ کیا جائے؟ تم اس سے بھی کچھ حاصل کر سکتے ہو، ایسا ہی لگتا ہے. فورتھ ایلڈر اور ففتھ ایلڈر دونوں اچانک ریئلائز ہوئے. جنگل کا قید خانہ، سوین، کے ہونگچن اور باقی لوگ اب بھی آمنے سامنے تھے. کوئی بھی حرکت کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. یہ صورتحال پورے 30 منٹ تک برقرار رہی تھی. سوینگ کے آس پاس کی ٹھنڈی ہوا بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی. اگر یہ حقیقت نہ ہوتی کہ کائی یانگ کا مارشل ہنر اتفاق سے اس کے برفیلے دل کے رازوں کو دباتا تھا تو وہ پہلے ہی برف کا مجسمہ بننے کے لیے منجمد ہو چکا ہوتا. جیسے ہی وہ ایک ڈیڈ لاک میں جاری رہے، ایک نظم و ضبط کی حال کا شاگرد دوڑتا ہوا آیا اور زور سے چلایا. گرینڈ ایلڈر نے ایک حکم جاری کیا ہے، انہیں رہا کرو. کیا؟ جی ہونگ چن بیوقوف ہو گیا. وہ نظم و ضبط کی حال کا شاگرد اپنے چہرے پر تلخ ایکسپریشن کے ساتھ جاری رہا. سینئر برادرگی، بزرگوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آج کے معاملات یہاں ختم ہوتے ہیں اور کوئی بھی مزید انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا، ورنہ اسے اسکول کے اصولوں کے مطابق سزا دی جائے گی. زی ہونگ چن نے کائی یانگ کی طرف زہریلی نظر سے دیکھا. یہ اس لیے تھا کیونکہ اگر سو یان نے حملہ شروع کر دیا ہوتا تو اسے کائی یانگ کو باہر نکالنے کا بہانہ مل سکتا تھا. لیکن سو یان نے اسے وہ موقع کبھی نہیں دیا، اور بزرگوں کا حکم سن کر وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کائی یانگ کو باہر نکالنے کا اب کوئی موقع نہیں رہا. اور غم میں اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہ ہونگ چن نے غصے میں دھاڑا. انہیں رہا کرو. سو یان نے کائی یانگ کو سنبھالنا جاری رکھا، جبکہ آہستہ آہستہ لی یون تیان اور دوسروں کو باہر لے گئی. زی ہونگ چین کی کمپلیکس نظر کے تحت وہ آہستہ آہستہ چلے گئے. باب 78 جذبات، تیسرا حصہ. نوجوان شاگردوں کے درمیان ہونے والی اس بڑی لڑائی پر اچانک پردہ پڑ گیا. بہت سے لوگوں کو یہ بات حیران کن لگی، خاص طور پر کیونکہ یہ سب بغیر کسی وضاحت کے ہوا. اس لڑائی میں بہت سے لوگ شامل تھے، جن میں نظم و ضبط کی حال کے 100 سے زیادہ شاگردوں نے سو یان کو روکنے کے لیے حلقہ بنا لیا تھا، جس سے اس کی طاقت کا پتہ چلتا تھا. دوسری طرف کائی یانگ اب بہت سے شاگردوں کے لیے جانا جانے لگا تھا، وہ جو اس لڑائی میں شامل تھے اور وہ جو سویان کے ساتھ اس کے تعلقات سے جلن محسوس کرتے تھے. مجموعی طور پر اس کے بارے میں کئی مختلف افواہیں پھیل گئی تھیں. ان افواہوں کا مرکز کائی یانگ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا جنگل کے قید خانے سے. نکلتے ہی کائی یانگ فوراً سو گیا تھا جب ان 5 نظم و ضبط کے شاگردوں نے اسے گھیر کر پیٹا تھا. اگرچہ زخم سنگین نہیں تھے لیکن پھر بھی کافی تکلیف دہ تھے. اگر اس وقت صورتحال زیادہ سنگین نہ ہوتی تو کائی یانگ زو جو بے ہوش ہو چکا ہوتا. صورتحال کے حل ہونے کے بعد اور دل میں کوئی فکر نہ رہنے سے وہ مزید سنبھل نہیں سکا تھا. جب وہ بیدار ہوا تو خود کو ایک انجانے بستر پر پایا. پورے جسم میں درد کے ساتھ اس نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا اور خود کو ایک انتہائی خوبصورت مگر سادہ کمرے میں پایا جہاں زیادہ سامان نہیں تھا، اور یہ جگہ کافی پرسکون تھی. یہ بالکل بلیک وانٹ ٹریڈ میں سو یان کے گھر جیسا تھا. اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی آواز سے باہر والے لوگوں کو پتہ چل گیا. زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سومو نے جذبات سے بھرے چہرے کے ساتھ دروازہ کھول دیا. یونتیان اور دوسرے بھی موجود تھے، اور جیسے ہی سومو اندر آیا سب نے راحت کی نظروں سے کائی یانگ کی طرف دیکھا. سینئر برادر کائی، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سومو نے پوچھا اور اسے سنبھالنے کے لیے آیا. میں اب ٹھیک ہوں. کائی یانگ نے اپنی عالمی قوت کو چلایا اور محسوس کیا کہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے.
بس اسے چند دن کے آرام کی ضرورت ہے۔ اس بار سینئر برادر نے میری جان بچائی۔ سومو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سومو نے کچھ شرمندہ انداز میں جواب دیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، کائی یانگ نے جواب دیا، ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے۔ وہاں میرے گھر کے بزرگ نے یہ دوا دی ہے کہ میں آپ کو دوں تاکہ آپ کو صحت یاب ہونے اور بہتر تربیت میں مدد مل سکے۔ سومو نے 10 بوتلیں نکالیں اور بستر کے پاس والی میز پر قطار میں رکھ دیں۔ سیکنڈ ایلڈر نے کائی یانگ حیران رہ گیا۔ کیا یہ تھوڑی زیادہ نہیں ہے؟ زیادہ نہیں ہے۔ اس بار آپ کو شدید زخم آئے ہیں، اس لیے آپ کو مناسب آرام کرنا چاہیے اور اچھی طرح صحت یاب ہونا چاہیے۔ پھر چھوٹے بھائی، براہ کرم میری طرف سے سیکنڈ ایلڈر کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سومو نے ہاتھ ہلایا اور اس کے چہرے پر غصہ ظاہر ہوا۔ اس بار سوجوان نے محسوس کیا تھا کہ اس نے کائی یانگ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی لیے اس نے اسے اتنی ساری قیمتی دوائیں دی تھیں۔ اگر خزانچی مینگ بروکت نہ پہنچتا اور سربراہ کا حکم نہ سناتا تو اسے کائی یانگ کو قربان کرنا پڑتا۔ سومو معاملے کے حل کے طریقے پر ناراض تھا اور خاص طور پر کائی یانگ کو یہ ساری دوائیں دینا چاہتا تھا۔ سینئر بہن سویان کا کیا ہوا؟ کائی یانگ نے پوچھتے ہوئے سر گھمایا۔ سومو کے چہرے پر عجیب تاثر آیا۔ اس نے لی یونتیان اور دوسروں سے کائی یانگ کے کارناموں کے بارے میں سنا تھا۔ وہ ڈرا ہوا اور عزت محسوس کر رہا تھا، کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک سویان نے کبھی بھی بڑی بہن کی طرح محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی ماں جیسی لگتی تھی۔ سویان کے سامنے وہ کبھی بھی ایک گہری سانس لینے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن اس سینئر برادر کائی کو دیکھتے ہوئے اس کی ہمت حد سے زیادہ تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کا ہاتھ اتنے سارے لوگوں کے سامنے پکڑنے کی ہمت کی اور ایسے ڈرپوک الفاظ کہے، اور اس کے بعد اس کی یہ بہن نے کچھ نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے اسے آرام کرنے کے لیے اپنے ہی گھر میں ٹھہرایا۔ یہ عمل بالکل ناقابل یقین تھا۔ پچھلے 2 دنوں کے دوران جب کائی یانگ بے ہوش تھا، سومو نے خوب سوچ بچار کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کوئی قابل قبول وجہ نہ سوچ سکا۔ کیوں؟ وہ ایسا کیوں کرتی؟ سینئر برادر کائی۔ سومو نے گہری سانس لی اور کائی یانگ کی پیٹھ تھپتھپائی۔ تھوڑی دیر بعد الفاظ کو احتیاط سے چنتے ہوئے اس نے آخرکار کہا، غم ازل سے خوبصورت پھول اکثر پانی بہاتے ہیں اور بے رحم کام کرتے ہیں۔ سینئر برادر کائی، آپ کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ کائی یانگ چونکا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ بے آواز ہنسا۔ وہ جانتا تھا کہ سومو نے اسے غلط سمجھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسے سمجھائے، اور صرف پوچھ سکتا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس بار یہ سب اس کے فیصلہ کن وقت پر پہنچنے اور اسے بچانے کا شکریہ تھا کہ وہ ٹھیک تھا، ورنہ اسے لکڑی کے جھونپڑی میں نظم و ضبط کی حال کے ان شاگردوں کو مارنے کے لیے اپنے یانگ مایا کا استعمال کرنا پڑتا۔ لیکن ان شاگردوں کا سامنا کرتے ہوئے اسے یقین نہیں تھا کہ وہ مطلوبہ محل اکوار کر پائے گا۔ لیکن کچھ بھی ہو، اگر وہ اس راستے پر چل پڑتا تو پھر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے آپ کو یہاں ٹھہرانے کے بعد وہ بلیک ونڈ ٹریڈ چھوڑ گئی۔ سومو نے جواب دیا۔ جب سینئر بہن چلی گئی تو کیا اس نے کچھ کہا؟ کائی یانگ تھوڑا مشکوک تھا۔ اصل میں اس نے سوچا تھا کہ سویان اس سے بات کرنا چاہے گی، کیونکہ اس کے اقدامات تھوڑے زیادہ تھے۔ کچھ نہیں، سومو نے جواب میں آہستہ سے سر ہلایا۔ کائی یانگ نے اندر ہی اندر اس کی تعریف کی۔ یہ سینئر بہن واقعی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کی عزت اور وقار کا معاملہ تھا تو اس نے پیچیدگیوں کے بارے میں، سچائی کے بارے میں کچھ بھی وضاحت کرنے کی زحمت نہیں کی۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد سومو چلا گیا بستر پر لیٹے ہوئے۔ کائی یانگ نے اس پر مزید غور نہیں کیا، کیونکہ چیزیں پہلے ہی اس مقام تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کے بارے میں مزید سوچنا کوئی فرق نہیں ڈالے گا۔ ویسے بھی سومو وہ قیمتی دوائیں لے آیا تھا، اب وہ واقعی جا کر آزما سکتا تھا کہ آیا اس کا خیال درست ہے یا نہیں۔ ان دوائیوں میں آدھی صحت یابی کے لیے تھیں، جبکہ دوسری آدھی تربیت کے لیے تھیں۔ انہیں ملا کر دیکھا جائے تو ان کی قیمت بالکل کم نہیں تھی۔ کائی یانگ نے پہلے کچھ صحت بخش دوائیں لیں، پھر اس نے اپنے سچے یانگ کے اصولوں کو چلانا شروع کیا۔ اس نے دوائیوں کو تحلیل کرنے میں مدد کی اور اسے اپنے جسم میں تبدیلیوں کا احساس ہوا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان صحت بخش دوائیوں کے اثرات کافی اچھے تھے۔ اس نے دوائیوں کو اپنی نسوں میں کام کرتے محسوس کیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنے زخموں کی جگہ پر ایک آرام دہ احساس محسوس ہوا، جبکہ درد کا احساس کم ہو گیا۔ لیکن کائی یانگ نے محسوس کیا کہ اپنے زخموں کو بھرنے اور اپنی نسوں میں داخل ہونے کے علاوہ توانائی کا ایک حصہ اس کی ہڈیوں میں بھی داخل ہوا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کائی یانگ کی بھنویں اٹھ گئیں۔ جب اس نے اپنے شکوک و شبہات کی تصدیق کی، اپنے خیال کی تصدیق ہونے پر کائی یانگ نے پورا دن ہر قسم کی دوائیں کھا کر گزارا۔ آخری نتیجہ واضح تھا، اس کی سنہری ہڈیوں کا ڈھانچہ واقعی دوسری قسم کی توانائی جذب کر سکتا تھا، اور صرف یانگ قسم کی توانائی ہی جذب نہیں کرے گا۔ ابتدائی عنصر کے مرحلے میں داخل ہونے سے بہت پہلے اس نے یہ قیاس آلریڈی بنا لیا تھا، بس اس کے پاس اسے ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ سچے یانگ کے اصولوں میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک خاص اور طاقتور مہارت تھی جو اسے یانگ توانائی کو لامتناہی طور پر جذب کرنے دیتی تھی، اور جب جنگ میں استعمال ہوتی تو اس کی مار بہت زوردار ہوتی تھی۔ لیکن اس مہارت میں ایک بڑی خامی تھی، اور وہ یہ کہ اس کی تربیت کی شرائط بہت سخت تھیں۔ آپ کو یانگ قسم کے ماحول میں ہی تربیت کرنی ہوگی۔ اصل میں وہ فکر مند تھا کہ وہ ماحول سے متاثر ہوگا،
لیکن اب اس کے سنہری ڈھانچے کی طاقتور طاقت کے ساتھ اسے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب یانگ توانائی ہوتی تو وہ سچے یانگ کے اصولوں کے ساتھ تربیت کرتا، جب کوئی نہ ہوتی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا سنہری ڈھانچہ منتخب نہیں کرتا تھا اور ہر قسم کی توانائی قبول کر لیتا تھا۔ دونوں آپشن دستیاب ہونے سے اسے اب اپنی تربیت کے رکھ جانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب یانگ توانائی موجود نہ ہو۔ یہ توانائی سنہری ڈھانچے کے ذریعے جذب ہو رہی تھی، اور بعد میں جب وہ لڑتا تو ڈھانچہ اسے توانائی واپس دے دیتا، جس سے وہ طاقتور ہو جاتا۔ کائی یانگ نے ہلکا سا محسوس کیا کہ اس کے سنہری ڈھانچے اور سچے یانگ کے اصولوں کے درمیان کسی ناقابل بیان تعلق کا تعلق تھا، لیکن وہ تعلق کیا تھا وہ زیادہ واضح نہیں تھا۔ جب کائی یانگ صحت یاب ہوا اور دوبارہ ہوش میں آیا تو اسے کافی ڈر لگا۔ اسے خبر دے بغیر اس نے ایکچولی 5 بوتلیں دوائیں استعمال کر لی تھیں، ہر بوتل میں 10 گولیاں تھیں۔ دوسرے لفظوں میں اس نے 50 گولیاں کھا لی تھیں۔ وہ اتنی اچھی معیار کی نہیں تھیں، لیکن اگر ایک عام شخص اتنی زیادہ دوائیں کھاتا تو اس کا جسم اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ تاہم وہ اب بھی بالکل ٹھیک تھا اور اس کے زخم کافی حد تک بھر چکے تھے۔ اندھیرے میں اس کی آنکھوں میں ایک سست روشنی دیکھی جا سکتی تھی۔ بچی ہوئی 7-8 مختلف قسم کی دوائیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک پاگل خیال آیا۔ ایک بار یہ خیال بننے کے بعد وہ اسے دبانے کے قابل نہیں تھا۔ اس پر غور کرنے کے بعد کائی یانگ نے آخرکار جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بوتل اٹھا کر اس نے اسے کھولا، چاہے وہ صحت بخش گولیاں ہوں یا تربیت والی۔ اس نے بوتل کا پورا مواد اپنے منہ میں ڈال دیا، پھر اس نے ایک اور بوتل لی اور اسے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ جب تمام بوتلیں خالی ہو گئیں تو کائی یانگ نے بے فکری سے اپنے منہ کے اندر چاٹا۔ اگر ایک عام شخص یہ منظر دیکھتا تو وہ ڈر کے مارے اپنی پتلون گیلی کر لیتا۔ اگرچہ یہ گولیاں زہریلی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی آپ انہیں ایسے نہیں کھا سکتے تھے جیسے آپ پھلیاں کھا رہے ہوں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر دوا میں زہر ہوتا ہے، اور چاہے کوئی بھی گولی ہو، ہمیشہ ایک حد ہوتی ہے۔ اگر آپ اس حد سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت، تربیت اور یہاں تک کہ آپ کی بنیاد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لیکن اس قلیل وقت میں کائی یانگ نے ایکچولی 7-8 مختلف قسم کی قیمتی گولیاں نگل لی تھیں۔ اپنے ہونٹ سماٹتے ہوئے کائی یانگ نے محسوس کیا کہ اس کا پیٹ پھول رہا تھا اور مختلف قسم کی کمزور دوائیوں کی توانائیوں کے ٹکراؤ سے پھٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مختلف توانائیاں مل کر ایک خوفناک توانائی میں تبدیل ہو گئیں۔ کائی یانگ اس کے لیے تیار تھا اور فوری طور پر سچے یانگ کے اصولوں کو چلانا شروع کر دیا۔ توانائی ایک ایسے مگر مچھ کی مانند تھی جو پھندے سے آزاد ہو گئی ہو، اس کے پیٹ میں گھوم رہی تھی۔ اس کی وجہ سے کائی یانگ آہستہ سکھ رہا، جیسے اس کا پیٹ پھٹ رہا ہو۔ سچے یانگ کے اصولوں کی گھومنے کی رفتار اس قدر تیز نہیں ہوئی تھی۔ یہ زیادہ ایسا تھا کہ ایک کھنچاؤ کی طاقت موجود تھی۔ 7-8 مختلف گولیوں سے ملنے والی توانائی میں ایک کھنچاؤ کی طاقت تھی، جس سے وہ آہستہ آہستہ اس کی نسوں میں جذب ہو گئیں۔ کائی یانگ نے ذرا بھی ڈھیل نہیں دی اور محنت سے اپنی حالت کی نگرانی کی۔ یہ مگر مجھ جیسی توانائی اس کی نسوں میں غصے سے پھرتی تھی اور اس کی عالمی قوت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اگرچہ دونوں توانائیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ کبھی بھی آپس میں نہیں ملتی تھیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ دونوں توانائیوں کے بہاؤ کے راستے اس کی نسوں کے اندر مکمل طور پر مختلف تھے۔ جبکہ سچی یانگ عالمی قوت گھڑی کی سمت بہتی تھی، قیمتی گولیوں کی زبردست توانائی گھڑی کی مخالف سمت میں بہتی تھی۔ کائی یانگ کا جسم اچانک روشن ہوا، اچانک تاریک ہوا، اور ایک لمحے میں یہ روشن سرخ ہو گیا۔ اس کی جلد کا رنگ بدلنے کے بعد ہر نسی میں ایسا لگا جیسے ہزاروں کیڑے رینگ رہے ہوں، اور ڈھول کی آواز مسلسل گونجتی رہی۔ اگر کوئی یہ دیکھتا تو وہ خوفزدہ ہو جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس وسیع توانائی کے اندر کی نجاستیں آہستہ آہستہ غائب ہو گئیں، اور قطرہ قطرہ، تھوڑا تھوڑا کر کے توانائی اس کی ہڈیوں میں جذب ہو گئی۔ سنہری ڈھانچہ کسی بھوکے درندے میں بدل گیا جو بہتی ہوئی توانائی کو منہ بھر بھر کر نگل رہا تھا۔ اس انتہائی درد کے تحت کائی یانگ کی حس اپنے عروج پر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر آنکھیں اگائی ہوں۔ اس نے اسے سچی یانگ عالمی قوت کے ملنے کو دیکھنے دیا اور دیکھا کہ ہر ایک ہلچل مچاتی ہوئی گولی کی توانائی کیسے ملتی ہے۔ ہلکے سے اسے کچھ احساس ہوا۔ کائی یانگ نے اپنی پچھلی لڑائیوں کے بارے میں سوچا، کس طرح خون ہر طرف پھیلا تھا، وہ کتنا درد محسوس کرتا تھا، اور اس کی خون کی پیاس کے جذبات کے بارے میں۔ ہر بار اس کے درد کے بعد اس کے اوٹلزم کے ساتھ اس کی اپنی طاقت تیزی سے بڑھ جاتی تھی، جس کی سطح اسے اپنے حریف کو شکست دینے کی اجازت دیتی تھی۔ یہ خاص طور پر 2 دن پہلے جنگل کے قید خانے کے باہر لکڑی کے جھونپڑی میں 5 نظم و ضبط کے شاگردوں کے خلاف ہونے والی لڑائی میں ایسا ہی تھا۔ ان کی تربیت کلیئرلی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ لڑائی اس کے ذہن میں کلیئرلی نقش تھی۔ اس کے خون کے ایک بار پھر ابلنے کے ساتھ ایک گرم اور واقف احساس اس کی ہڈیوں سے نکلا۔ سنہری ڈھانچے کے ذریعے جذب ہونے والی توانائی اسے واپس مل گئی اور فوری طور پر اسے اپنی طاقت بڑھانے کی اجازت دی۔ یہ کافی نہیں تھا۔ کائی یانگ نے محسوس کیا کہ اب بھی اس میں کچھ کمی ہے، اور اس حصے کے بغیر وہ سنہری ڈھانچے کے اسرار کو مکمل طور پر کبھی نہیں سمجھ پائے گا۔ اسے اب بھی ایک اور حقیقی لڑائی کی ضرورت تھی۔ اس نکتے کا احساس ہوتے ہی کائی یانگ بستر سے کود پڑا۔ تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور چاروں طرف دیکھا۔
اور سیدھا اپنے سامنے والے گھر میں چلا گیا اور اسے لات مار کر کھول دیا۔ کائی یانگ نے اندازہ لگایا کہ سو مو اس کمرے میں رہ رہا تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے آوازیں سنی تھیں۔ وہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا چاہتا تھا جس کے ساتھ اچھی لڑائی ہو سکے، اور سمو وہی شخص تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، کائی یانگ کی نظریں ایک صاف ستھری پیٹ پر پڑیں۔ جیسے ہی وہ اپنی للکار جاری کرنے والا تھا، اسے اپنے الفاظ نگلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ چاند کی روشنی میں کھڑکی کے پاس ایک انتہائی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا منظر تھا۔ ملائم سفید جلد، مضبوط پٹھے، اس کی پیٹ پر مختلف کروز کے گرد بہہ رہے تھے۔ یہ منظر واقعی دل کو ہلا دینے والا تھا۔ کائی یانگ کے تینوں دنیاوی جذبات باہر نکلتے نکلتے رہ گئے۔ اس کمرے میں واقعی کوئی تھا، بس وہ سومو نہیں تھا جیسا کہ کائی یانگ نے سوچا تھا، بلکہ سو یان تھی۔ بابو نے ٹھس دیکھنے کی قیمت رات کا وقت تھا۔ کائی یانگ ہلکی سی حرکت کی آواز سے جاگ اٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر چاندنی ہلکی ہلکی اندر آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے کے کمرے پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کمرے کے اندر سینئر بہن سویان کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کپڑے بدلنے کے عمل میں تھی۔ یہ ایک بالکل غیر متوقع اور شرمناک لمحہ تھا۔ کائی یانگ حیرت زدہ رہ گیا، جبکہ سویان نے چونک کر فوراً خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ ان کی نظریں ایک پل کے لیے آپس میں ٹکرائیں، پھر سویان کے چہرے پر شدید غصے کی جھلک بھری اور کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پھیل گیا، اتنا سرد کہ جیسے ہر چیز کو جما دے۔ کائی یانگ کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ معاملہ بگڑنے والا ہے۔ وہ پلٹ کر تیزی سے باہر بھاگا، لیکن ابھی چند ہی قدم دوڑے تھے کہ پیچھے سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ برف کے ذرات کے ساتھ سویان غصے میں اس کے پیچھے نمودار ہوئی۔ کائی یانگ نے رکھ کر ہاتھ اٹھایا۔ سینئر بہن، یہ غلط فہمی ہے، مگر سویان کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک برف کا دائرہ بنایا جو گھومتا ہوا سیدھا کائی یانگ کی طرف بڑھا۔ کائی یانگ نے فوری طور پر اپنی سچا یانگ توانائی، ٹرو یانگ شی، جگائی اور مکہ مار کر اس حملے کو روکا۔ دونوں قوتیں، برف کی ٹھنڈک اور یانگ کی گرمی، ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور فضا میں چمکدار روشنی پھیل گئی۔ برف کا دائرہ چکناچور ہو گیا، مگر اس کے ٹکڑے کائی یانگ کے جسم پر لگے اور کئی جگہوں سے خون بہنے لگا۔ زخمی ہونے کے باوجود کائی یانگ پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے دل ہی دل میں گرمی کی وہ طاقت محسوس کی جو اس کی ہڈیوں سے نکل رہی تھی، وہی طاقت جسے وہ پچھلے دنوں میں قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سویان نے حیرت سے دیکھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے ایک وار سے کائی یانگ بے ہوش ہو جائے گا، مگر وہ اب بھی کھڑا تھا۔ غصے اور شرمندگی کے امتزاج نے اس کے چہرے پر سردی کی چمک بڑھا دی۔ اس نے اپنے چاروں طرف برفانی طوفان جیسی توانائی پھیلائی جو گھومتی ہوئی کائی یانگ کی سمت بڑھنے لگی۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے سفید برف کا سمندر کائی یانگ کو نگل جائے۔ کائی یانگ کے ہاتھ پاؤں جمنے لگے، سانس بھاری ہو گئی۔ اس نے دل میں سوچا، وہ مجھے مارنا نہیں چاہتی، بس سبق دینا چاہتی ہے۔ اس لمحے کائی یانگ کے ذہن میں ایک خیال آیا، یہ موقع تجربہ کرنے کا ہے۔ اگر وہ اپنی یانگ طاقت کی حد جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر مخالف کوئی نہیں۔ اس نے مزاحمت چھوڑ دی اور کھڑے کھڑے اس کی ساری توانائی کو برداشت کرنے لگا۔ برفانی جھکڑ، تیز جھونکے اور سرد توانائی اس کے جسم سے ٹکرا کر اسے ہلا رہی تھی، مگر وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد شور سن کر سیکنڈ ایلڈر سو شوان وو وہاں پہنچا۔ ساتھ میں سمو اور دوسرے شاگرد بھی آئے۔ سب نے دیکھا کہ برف کے طوفان میں کائی یانگ کا جسم لڑکھڑا رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور جسم زخموں سے بھرپور تھا، مگر وہ اب بھی کھڑا تھا، آنکھیں بند، جیسے کسی امتحان سے گزر رہا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمو نے حیرت سے کہا۔ کیا سینئر بہن پھر بدلہ لے رہی ہیں؟ کسی نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ پچھلے دنوں کی بات پر ناراض ہوں، دوسرا بولا۔ بیچارے سینئر بھائی کائی یانگ، زخم ابھی بھرے بھی نہیں اور پھر مصیبت آ گئی۔ ان باتوں نے سویان کو اور غصہ دلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اصل واقعہ ایک غلط فہمی تھی، لیکن اب لوگ الٹا اسے ظالم سمجھ رہے تھے۔ نتیجہ یہ کہ اس کے وار پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بابسی اٹل ارادسو شوان وہ دوسرے بزرگ تیز نگاہوں سے کائی یانگ کو دیکھ رہا تھا جو برفانی طوفان میں مسلسل حملے برداشت کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، لگتا ہے یہ لڑکا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا مطلب دادا؟ سمو نے حیرت سے پوچھا۔ سو شوان وہ نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر کچھ نہ بولا۔ اس کی آنکھوں میں سمجھ کی ایک چمک تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر کائی یانگ کی حالت نہایت خراب تھی، پھر بھی اس کے اندر کچھ سمجھ بوجھ یا وجدان جاگ رہا تھا، یا تو کوئی روحانی ادراک یا شاید کوئی نئی جنگی تکنیک شدید سردی کے بیچ۔ اس کے جسم کے اندر ایک گرم توانائی ہلکورے لے رہی تھی۔ اگر وہ اس لمحے اس طاقت کو مکمل طور پر سمجھ لے تو وہ اپنی طاقت کی ایک نئی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ سو شوان وہ نے آہستہ کہا، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کا مستقبل غیر معمولی ہوگا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، کوئی لڑاکا جو مار کھاتے ہوئے بھی وجدان کی حالت میں جا سکے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ سو منہ گھبرا کر بولا، دادا اگر بڑی بہن نے اسی طرح حملے جاری رکھے تو سینئر بھائی مر جائیں گے۔ سو شوان وہ نے سکون سے جواب دیا، یان اور اپنی طاقت کا اندازہ رکھتی ہے۔ اس کے وار سخت ضرور ہیں، مگر جان لیوا نہیں۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتی، بس سبق دے رہی ہے۔ پھر وہ خود سے بڑبڑایا، عجیب ہے، یان ار نے ایسا کیوں کیا؟ اگر وہ خود اتنا بوڑھا اور تجربہ کار نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی نہ سمجھ پاتا کہ ابھی کے کچھ لمحے پہلے کیا ہوا تھا۔
برفانی طوفان تھما تو سویان آسمان میں تیر رہی تھی، جبکہ کائی یانگ زمین کی طرف گرنے لگا۔ اس کا جسم زخمی اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جہاں جہاں چمڑی نظر آتی وہاں برف سے جمی سفیدی تھی، مگر جیسے ہی وہ زمین پر گرنے والا تھا، کائی یانگ نے پلٹا کھایا اور مضبوطی سے زمین پر اتر گیا۔ اس کی آنکھیں کھلیں اور وہ سیدھا سامنے دیکھنے لگا۔ چاندنی میں سویان کی سفید پوشاک ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے چاند کے ساتھ کوئی پری اتر آئی ہو۔ اسی لمحے کچاکچ کی آواز گونجی۔ کائی یانگ کے گرد برف تیزی سے جمنا شروع ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ مکمل طور پر برف کے ایک بڑے شفاف بلاک میں قید ہو گیا۔ یہ برف اتنی صاف تھی کہ اس کے اندر کھڑے کائی یانگ کے چہرے کے تاثرات تک واضح دکھائی دے رہے تھے۔ سویان خاموشی سے اسے ایک نگاہ دیکھ کر پلٹ گئی اور اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی۔ سوشوانوو نے سنجیدگی سے کہا، اس پر نظر رکھو، جب یہ اس برف سے آزاد ہوگا یہی اس کی نئی شروعات ہوگی۔ سمو بے چینی سے بولا، دادا کہیں یہ برف اسے مار نہ دے۔ سوشوانوو مسکرایا، نہیں، یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سمو اور باقی شاگرد احتیاط سے اس بڑے برفانی بلاک کے قریب آئے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ نے انگلی سے برف پر دستک دی، مگر سویان کے برف کے فن کے سامنے ان کی کوشش بے سود تھی۔ ایک شاگرد گھبرا کر بولا، یہ تو برا ہو گیا، سینئر بھائی پہلے ہی زخمی تھے، اب اگر یہ برف ایسے ہی رہی تو۔ سمو نے سخت لہجے میں کہا، خاموش، تم نے دادا کی بات نہیں سنی، یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اگر ہم نے برف توڑنے کی کوشش کی تو شاید ہم اسے نقصان پہنچا دیں۔ سب یہی پہرا دو۔ جی، سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا۔ رات کے 5ویں پہر تک تقریباً 3 سے 5 بجے کے درمیان کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کائی یانگ برف کے اندر زندہ مگر بے حس کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اسی سمت جمی تھیں جہاں سویان چلی گئی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ 3 دن تک برف وہی رہی اور شاگرد اپنی اپنی باری پر پہرا دیتے رہے۔ برف کے اندر ایک جیتا جاگتا انسان قید تھا۔ ایک انوکھا منظر کائی یانگ کے لیے وقت رکھا گیا تھا۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس کی ساری توجہ اپنے اندر کی تبدیلیوں پر تھی۔ وہ اپنے جسم کی گہرائیوں میں ایک انوکھی گرمی اور طاقت محسوس کر رہا تھا، وہی قوت جو سنہری ڈھانچے گولڈن اسکیلیٹن میں چھپی تھی۔ ہر لمحے وہ سردی کے خلاف لڑتا اور ہر بار وہی سنہری ہڈیوں کی توانائی اسے بچاتی۔ سینکڑوں بار، ہزاروں بار یہ ٹھنڈ اور گرمی کی جنگ اس کے اندر چلتی رہی، اور آہستہ آہستہ کائی یانگ نے اس طاقت کا راز سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی آگ مزید تیز جلنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن آگ چک ایک زوردار آواز ابھری۔ سو مو اور لی یون تیان چونک کر مڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ برف کے بلاک میں باریک باریک دراڑیں نمودار ہو رہی تھیں، جیسے مکڑی کا جال۔ سینئر بھائی آزاد ہونے والے ہیں، سمو نے خوشی سے کہا۔ اگلے ہی لمحے برف زوردار دھماکے سے ٹوٹ گئی اور اس کے ٹکڑے فضا میں گھل کر غائب ہو گئے۔ کائی یانگ وہیں کھڑا تھا، خون آلود مگر پرسکون۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر گہری سوچ کے آثار۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور دھیرے سے بولا، تو یہی ہے اٹل ارادہ، اموویبل ول۔ یہ وہی قوت تھی جو اس نے ان 3 دنوں میں سمجھی تھی۔ یہ کوئی حملہ کرنے والی تکنیک نہیں تھی، بلکہ وہ طاقت تھی جو انسان کے اندر ثابت قدمی پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی ہار ماننے سے انکار کرے تو یہی طاقت جاگتی ہے۔ یہی سنہری ہڈیوں سے ملی قوت تھی، ایک خاص مہارت جو اب صرف اسی کی تھی۔ آس نے خود کو سنبھالا اور مسکرا کر بولا، میری چوٹیں سب ٹھیک ہو گئی ہیں۔ سمو آگے بڑھا اور کہا، سینئر بھائی جلدی سے کپڑے پہن لیجئے، ورنہ اگر بڑی بہن نے آپ کو دوبارہ دیکھا تو شاید پھر سے مار پڑ جائے۔ کائی یانگ ہنس دیا۔ یہ ہنسی سردی کے بعد آنے والی پہلی گرم روشنی جیسی تھی۔ آج کے ابواب یہیں ختم ہوتے ہیں۔ اگلے دلچسپ ابواب میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جڑے رہیے مائی ایف ایم ناولز کے ساتھ۔